Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as वो मेरी आखिरी मोहब्बत थी. So let's start it. स्लेटी बादलों से ढके आसमान तले नीले रंग पानियों पर तैरते, बिछे हुए फूलों से लेकर पानी में फेंके कंकर की वजह से बनते हुए बंवर नुमा दायरों में भी अक्स थे. उसकी यादें थीं और बातें थीं बेपनाह. वो सिगरेट जलाकर तालाब के किनारे खड़े थे. पीछे से तारा आई थी, झुल्लाता हुआ लहजा और कुछ खफा खफा सा भी. पीछे से तारा आई थी, झुल्लाता हुआ लहजा और कुछ खफा खफा सी थी. आप तालाब को सिगरेट के धुएं से आलूदा कर रहे हैं. वो मुड़कर देखने लगे उसकी जानिब और मुस्कुरा दिए. मैं खुद आलूदा हो चुका हूँ अंदर से. मेरे अंदर आलूदगी ही आलूदगी है. आप भी अपने सीवरेज सिस्टम को ठीक करने वाले दोस्त शौकीन खान जैसी बातें कर रहे हैं मुनीब भाई. शौकीन खान तुम्हें याद है? वो मुस्कुरा कर कुर्सी पर बैठ गए. दूसरी कुर्सी अभी खाली थी जिस पर से कुछ देर पहले महरोज उठकर गई थी. तारा को पता था उन दोनों के दरमियान सिर्फ उसके मौजू पर बात हुई होगी. तभी अंदर आकर महरोज का रवैया कुछ अजीब था, उलझा हुआ, पेचीदा. उसके नाम की तरह बेमायनी या फिर दोहरा. वो ये सब उससे कह ना सकी, बस सोचती रही और इंतज़ार करती रही कि महरोज उसके साथ कुछ बात करेगी, कुछ कहेगी, कुछ पूछेगी. अजीब अजनबी सा रवैया अपनाया हुआ था. जब से तारा और महरोज के दरमियान बहस हुई थी, तारा मज़ीद शशोपंच में पड़ गई थी. महरोज का रवैया मज़ीद उखड़ा सा हो गया था. अम्मी अलग खफा थीं और बाबा उसे बहलाने की कोशिशों में मगन थे. सब उसे खुदसर और लापरवाह समझ रहे थे. सब उसे ज़िद्दी और अहमक समझ रहे थे और उसे लग रहा था कि कोई उसे अभी तक समझ नहीं पाया. और फिर किसको समझाती? एक मुनीब भाई थे जो तब से उसे जानते थे जब वो 5वीं में थी, और जब उसका रबड़ गुम होता तो भी मुनीब भाई को पता चल जाता. शॉर्पनर टूटता तो भी उन्हीं को मालूम होता. पेंसिल गुम होती तो भी उनको बताने की ज़रूरत महसूस नहीं होती. और बगैर कुछ कहे चीज़ें उसकी मेज़ पर आ जाती. बस्ता, कलर पेंसिल्स और ड्राइंग बुक्स से लेकर टेक्स्ट बुक्स तक भर दिया जाता. यहाँ तक कि रात को सोते में बार बार उठने पर जो उसे बेवक्त की भूख लगती थी, उसका इलाज भी मौजूद था कि रोज़ाना बगैर याद दिलाए उसके बिस्तर पर तकिए के पास एक बिस्किट का छोटा पैकेट मौजूद होता. और रात को उठकर पानी का ग्लास लेकर वो 2 घूंट पानी पीती और बिस्किट खाती. और महरोज उसे बुरा सा मुँह बनाकर न दीदी पेटू बिल्ली कहती दोबारा लेट जाती. अपने कमरे में चैन की नींद सोते हुए भी उसे यकीन होता कि मुनीब भाई खुश हो रहे होंगे कि तारा उनके लाए हुए बिस्किट खा रही है. और ये यकीन मज़ीद उनकी चहीती, उनसे उम्र में 7 साल छोटी तारा को और सर चढ़ा जाता, मगरूर सा कर देता और कदरे लापरवाह भी. वो अपनी हर परेशानी मुनीब भाई के पास ले के आती, बल्कि लाने की क्या नौबत आती, वो तो पहले से उसके पास मौजूद होते. तारा, रोटी और वो यहाँ रोटी लिखा हुआ है लेकिन रोती है. तारा रोती और वो परेशान होते. अम्मी ने तारा को डांटा तो वो बेफिक्र हो गए, उसकी दिलजोई में लग गए. तारा ने किसी चीज़ को पसंदीदगी से देखा और वो उस चीज़ के हसूल की तगदो में लग गए. अलबत्ता तारा ने अगर गलत चीज़ चुनी तो तारा से पहले वो अंदेशों में घिर जाते, अफसुर्दा हो जाते. यहाँ तक कि तारा को हाथ उठाना पड़ता. किसी को कुछ मनवाना होता तारा से तो फरियाद मुनीब भाई के पास ले जाई जाती. तारा भाई को इनकार न कर पाती और मुनीब भाई तारा को हर जगह बचाने पहुँच जाते. यूँ तो महरोज भी थी जो तारा से 14 महीने उम्र में छोटी थी. ख्याल उसका भी रखते थे, चीज़ें तो उसे भी ला देते थे, मगर तारा के साथ एक अलग तरह की उनसियत थी. एक तारा और एक मुनीब भाई, बाकी सब दुनिया दूसरी तरफ. यही वजह थी कि मुनीब भाई, जिन्हें प्यार से वो मुन्नी भाई कहती थी
اور مہروز جنہیں چڑھانے کی خاطر منی بیگم کہا کرتی۔ وہ جب تک چڑھتے رہے مہروز چڑھاتی رہی۔ جب اس کے ساتھ خود بیٹھ کے ہنسے تو اس نے کہنا چھوڑ دیا، اور یہ فارمولہ بھی خیر سے تارا کا عطا کردہ ہی تھا۔ جو کام آیا وہ تارا کے لیے تبھی سے اہم تھے اور سگوں سے زیادہ سگے تھے۔ یہ ایک الگ کہانی تھی کہ منیب بھائی نے کیسے ان کی زندگی میں اپنی جگہ بنائی تھی، اور جب بن گئی تو ہر جگہ وہی تھے۔ ابو کے پیارے بیٹے، امی کے چاند، مہروز کے اسکواش پارٹنر، اچھے دوست، اور تارا کے لیے ماں باپ کی طرح محافظ، چھاؤں جیسے پرسکون اور محبت جیسے میٹھے، مہربان اور حساس۔ اسے پتہ تھا وہ اس کی وجہ سے خاصے فکر مند ہیں، چپ ہیں، باوجود اس کے ان کی آنکھیں بولتی ہیں جو اریبہ کی وجہ سے پہلے ہی اداس رہا کرتی تھیں۔ اس میں تارا کا دکھ مل جائے تو مزید افسردہ نظر آنے لگتی ہیں۔ وہ کئی دن سے ان کی خاموشی ملاحظہ کر رہی تھی۔ گھر میں اب تک سب اس سے اس موضوع پر بات کر چکے تھے اور وہ خاموش تھے، مگر تارا اب چاہتی تھی کہ وہ اس سے بات کر لیں، پوچھ لیں۔ جتنے سوال ان کے ذہن میں اس کے لیے ہیں سامنے آ جائیں، لیکن ان کی چپ تھی کہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ تبھی وہ مہروز کے جاتے ہی باہر نکل آئی۔ حالات کی برہمی سے آخر کس حد تک بھاگا جائے گا، کیا کچھ سہا جائے؟ وہ آلودگی والی بات کہہ کر خود ہی ہنسنے لگے تھے۔ کل شوقین کا فون آیا تھا، تمہیں پتہ؟ وہ اسے کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے تھے۔ مجھے پتہ ہے، مگر یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ اس وقت مجھ سے شوقین کے موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہیں گے، اور نہ ہی میں اس کی اور اس کی بیوی کے جھگڑوں کی ہمیشہ والی کئی بار سنی ہوئی داستان دوبارہ سننا پسند کروں گی۔ وہ چاہ رہی تھی وہ اب موضوع پر آ جائیں۔ کہہ تو ٹھیک رہی ہو، مگر حیران کن اور اچھی بات یہ ہے کہ اس قدر جھگڑوں کے باوجود بھی وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ ایک بار بھی انہوں نے علیحدگی کا نہیں سوچا، حالانکہ میں نے انہیں کہا بھی، اب روز روز کے جھگڑوں اور تلخیوں سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے لیے کچھ الگ بندوبست کر لے اور سکون سے رہے۔ مجھے تو ان دونوں کی لڑائی بھی کبھی کبھار محبت کا ایک اظہار ہی لگتی ہے۔ انہیں پتہ تھا اس جملے پر وہ اچھلے گی۔ وہ ناگواری سے دیکھنے لگی۔ آپ کے اپنے فلسفے ہیں، کتابیں زیادہ چڑھ گئی ہیں آپ کے دماغ پر۔ شراب کے نشے سے زیادہ کتاب کا نشہ خطرناک ہوتا ہے۔ وہ تلخی میں کبھی کبھار بہت اچھا بولتی تھی۔ وہ بڑے دل سے مسکرا دیے، دل چاہا ہنسنے بھی لگ جائیں۔ کیا بات کرتی تارا، غضب ہو تم بھی۔ میں تو غضب ہوں، آپ عجب بننے کی کوشش نہ کریں۔ کہہ دیں جو آپ کو مجھ سے کہنا ہے، اور جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں۔ تمہارے دماغ میں منفی اثرات کا ڈھیر جمع ہو گیا تارا، اسے نکالو، صفائی کرو اپنے ذہن کی۔ نہیں کرنی۔ جب دل کی صفائی نہ ہو سکے تو ذہن کی صفائی کس کام کی بھلا؟ دل کا کیا معاملہ ہے تارا؟ ان کے پوچھنے کا انداز بھی عجب تھا۔ دل کا معاملہ بہت برا ہے منی بھائی، دکھ دیتا ہے، تھکاتا ہے۔ وہ بھی انہی کے انداز میں بولی، وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے تارا۔ مجھ سے تو بہت سارے لوگ پیار کرتے ہیں بھائی، امی، ابا، مہروز، آپ، جو مجھے ٹھیک سمجھتے ہیں وہ بھی، اور جو غلط سمجھتے ہیں وہ بھی۔ تارا، میں اس وقت ساتھ کی بات کر رہا ہوں صرف۔ منیب بھائی، وہ شخص ایسا ہے کہ اس کی محبت پہ تھوکا جائے۔ اس قدر تلخی؟ وہ حیران ہوئے۔ تم نے آج تک ایسی زبان استعمال نہیں کی تارا۔ افسوس، حق بجانب تھا، وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ میں نے آج تک ایسا نہیں کہا منیب بھائی، کیونکہ آج تک میں نے سعد خان کو نہیں جانا تھا۔ تم اس سے بدگمان ہو گئی ہو تارا۔ میں نہیں ہوئی بدگمان منیب بھائی۔ دیکھو، وہ تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ کھاتا ہے، رات کو تمہارے بغیر ڈنر نہیں کیا کرتا، گھر آ کر سب سے پہلے تمہاری صورت دیکھنا چاہتا ہے، اور تمہاری ساری ضروریات تمہارے کہنے سننے سے پہلے پوری کر دیا کرتا ہے۔ تمہیں ایک اچھا خرچہ دیتا ہے، سونے سے پہلے تم سے پورے دن کے روداد پوچھتا ہے، اور تمہاری کسی بیتکی بات پر بھی دیر تک ہنستا رہتا ہے، بے وجہ مسکرا کے تمہیں دیکھتا ہے۔ وہ چیز ڈائننگ ٹیبل پر نہیں رکھتا جو تمہیں ناپسند ہو، یہاں تک کہ اس نے سگریٹ پینا کم کر دیا ہے۔ اگر ایک آدھ پیتا ہے تو بیڈ روم سے باہر پیتا ہے۔ وہ تمہارے کمرے کو آلودہ نہیں کرتا۔ یہ باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ وہ تم سے بے حد بے حساب محبت کرتا ہے، اور کس قدر افسوس کی بات ہے، بلکہ نہیں،
یہ دکھ کی بات ہے کہ تم نے کہا ہے کہ تم سعد خان کی محبت پہ تھوکتی ہو. مجھے تو شدید دکھ ہوا یہ سن کے. انہوں نے کہتے ہوئے سگریٹ بری طرح کرسی کی ہتھی سے مسل دی تھی اور پلاسٹک کی کرسی کی ہتھی پر ایک چھوٹا سا گول سا دھبا پڑ گیا تھا. ایسے 2-4 دھبے اور بھی تھے اس کرسی کی ہتھی پر. مہروز نے کئی بار انہیں ایش ٹرے ہاتھ میں تھمائی تھی مگر بے سود، اور تارا نے کئی بار سگریٹ کے دھوئیں کی وجہ سے کھانسا تھا، ناگواری ظاہر کی تھی. وجہ یہی تھی کہ وہ سگریٹ اس کے سامنے کم پیتے تھے، اور تبھی انہوں نے شادی کے شروع کے دنوں میں سعد کو کہا تھا کہ اگر بیڈ روم کی سلامتی چاہیے ہو تو کمرے کو آلودہ مت کرنا، اور سعد نے بھی کسی سعادت مند بچے کی طرح ان کی یہ بات باندھ لی تھی گرہ سے. وہ مجھے پسند کرتا تھا منی بھائی. محبت بہت دور کی بات ہوتی ہے، اگر اسے ہوتی تو انتشار نہ برپا ہوتا. نہیں تارا، ایسا نہیں ہے. تم بہت کم ظرف بات کر رہی ہو. اپنے ظرف کو بڑا کرو. یہ بتاؤ، جس دن تم گھر سے نکل رہی تھیں اس دن اس نے تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ نہیں کیا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی. تم نے بنایا تھا؟ وہ اسبات میں سر ہلانے لگی. رات ڈنر نہیں کیا تم دونوں نے ساتھ؟ نہیں کیا. وہ بولی. سونے سے پہلے بات نہیں ہوئی تھی. منیب کی سانس کچھ بحال ہوئی. کیا بات ہوئی تھی؟ صرف ایک بات ہوئی تھی منیب بھائی. اور وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکیں گے. ہمیں چاہیے ہم الگ ہو جائیں. اسی میں ہم دونوں کی بہتری ہے. یہ 3 جملے اس نے کہے تم سے؟ وہ حیران ہوئے. جی اس نے کہے. تارا کا لہجہ اس بار بیزار تھا. پھر تم نے کیا کہا؟ کچھ نہیں. کچھ بھی نہیں. اس نے دریافت نہیں کیا؟ نہیں. کیوں؟ اس کی ضرورت محسوس نہیں کی ہوگی اس نے، کیونکہ وہ اپنی بات کر چکا تھا. اس سے پہلے کیا ہوا تھا تارا؟ یہ 3 جملے سے پہلے کیا ہوا تھا؟ بولنے سے پہلے کیا ہوا تھا؟ مجھے تو صرف یہ یاد پڑتا ہے منی بھائی کہ اس نے اچانک ہی بات کرتے کرتے سوچ میں پڑ جانا شروع کیا تھا. پھر اس کا رویہ کچھ اجنبی سا ہونے لگا. پھر وہ بیڈ روم میں سگریٹ پینے لگا. مجھے کھانسی ہونے لگی اور وہ سگریٹ بجھاتا نہیں تھا. میں کمرے سے نکل جاتی تھی، وہ بلاتا نہیں تھا. آدھی رات تک سگریٹ پھونکتا رہتا. صبح کے قریب جب میں کمرے میں جاتی تو وہ سویا ہوتا اور پورا کمرہ سگریٹ کی بو سے بھرا ہوتا تھا. تارا کے لہجے میں افسوس تھا جو دکھ میں شامل ہوا تھا، اور وہ خود بھی دکھ میں ڈوب گئے تھے. تم نے اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی؟ وہ بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے پوچھنے لگے. تارا اتنی دیر میں پہلی بار ہنسی. وہ اور مایوس ہوئے اس کی ہنسی سے. پھر کیا ہوا؟ کہ ضبط سے پوچھ رہے تھے. ان کے ساتھ تارا کو بھی اندازہ تھا. پھر یہ ہوا کہ اس نے وارڈروب کا وہ حصہ کھول دیا جس حصے میں میرے کپڑے رکھے تھے، اور سامنے ایک سوٹ کیس خالی کھلا تھا. تارا کا لہجہ تاریک ہو گیا اور منیب کا چہرہ. اور میں نے وارڈروب سے صرف وہ کپڑے نکالے جو میرے خریدے ہوئے تھے یا پھر میرے والدین نے خریدے تھے. اپنی ضرورت کی چیزیں ہینڈ کیری میں رکھیں. وہ کھڑا رہا، دیکھتا رہا. اس نے تمہیں روکا نہیں؟ یہ سوال کرتے ہوئے منیب کا جیسے دل رک رہا تھا. وہ مجھے کیوں روکے گا منیب بھائی؟ اسے اگر روکنا ہوتا تو وہ وارڈروب کا دروازہ کیوں کھولتا؟ وہ میز پر جیب سے نوٹ نکال کر کیوں رکھتا؟ وہ مجھے سامان پیک کرتے ہوئے دیکھ کے چپ کیوں کھڑا رہتا؟ اور پھر وہ باہر نکل کے ڈرائیور کو یہ کیوں کہتا کہ بیگم صاحبہ کو گھر چھوڑ آؤ؟ تم نے کچھ نہیں کہا اس سارے دورانیے میں؟ تارا نے آنکھوں کے گوشوں میں اٹکا پانی کا قطرہ بہنے دیا. میں نے بس وارڈروب میں پڑی اس کی دلائی چیزیں وہیں رہنے دیں. میں نے اس کے دیے گئے پیسے ٹھکرا دیے. مجھے اس کی دی گئی بھیک کی ضرورت نہیں تھی. میں سامان لے کے اس کی گاڑی کے بجائے کیب میں چلی آئی. حالانکہ اس کی گاڑی سٹارٹ کھڑی تھی. میں نے کچھ نہیں کہا. مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ فکر مندی سے اسے دیکھنے لگے. حالانکہ احتجاج تمہارا حق تھا. احتجاج؟ وہ پھر سے ہنس پڑی، آنسوؤں سے بھری آواز کی ہنسی. وہ وہاں ہوتا ہے جہاں پرواہ ہو. تمہارا اس کے ساتھ رشتہ تھا تارا؟ اس کا بھی میرے ساتھ رشتہ تھا منیب بھائی. اس نے اس رشتے کا پاس نہیں رکھا. میں اکیلے کیسے اس رشتے کا پاس کرتی؟ کیسے کرتی بتائیں؟ یک طرفہ کچھ نہیں ہوتا، یہ آپ کو بھی معلوم ہے. تمہارے آنے کے بعد اس کی کوئی کال، کوئی میسج، کوئی اشارہ؟ اس بار بھی تارا کا دل چاہا وہ اس سوال پہ ہنس دے، مگر ہنس نہ سکی.
وہ اس قابل نہیں کہ میسج کرے، کال کرے، کوئی اشارہ دے۔ وہ اس قابل ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے جیسے وہ چھوڑتا ہے، اسے توڑ دیا جائے جیسے وہ توڑ دیتا ہے، اس کی محبت پہ تھوکا جائے جیسے اس نے میری محبت پہ تھوکا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو امڑ امڑ کے نکلے جو اس نے بے دردی سے رگڑ دیے تھے۔ محبت بہت بری چیز ہے، یہ ایک فریب ہے، ایک دھوکہ ہے۔ وہ اندر چلی گئی اور منیب جیسے دھند میں رہ گئے۔ کچھ لمحوں بعد اٹھے، زمین پہ گرے ہوئے سگریٹ کے بجھے ٹوٹے پر پاؤں رکھ کر آگے بڑھ گئے۔ اندر مہروز تھی، دروازے کے پاس ہی۔ انہیں پتہ تھا وہ پوچھے گی کہ دونوں کے درمیان کیا بات چیت ہوئی ہے۔ بجائے اس کے اس نے کہا، منیب بھائی آپ کا لیٹر آیا ہے، کدھر ہے؟ میرے پاس، ہاتھ میں تھا۔ کس کا ہے؟ آپ کی محبوبہ کے منگیتر کا۔ پڑھے بغیر پھاڑ دو، کہہ کے آگے بڑھ گئے۔ پڑھ لیا، وہ وہیں رکی تھی۔ کیا لکھا ہے؟ وہ بغیر مڑے رکے۔ آپ کی محبوبہ اور اس کا منگیتر شادی کر رہے ہیں آپس میں۔ وہ لمحہ بھر ہی رکے تھے، پھر اتنا کہا تھا کہ پھاڑ دو۔ یہ کام آپ کا ہے۔ وہ خط لیے کھڑی تھی۔ تم کر دینا۔ میں تارا نہیں ہوں۔ وہ وہیں کھڑی تھی، خط کو کچن کاؤنٹر پہ رکھا۔ تم مہروز ہو، اسے پھاڑ سکتی ہو، پھاڑ دو۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھے۔ تارا نے ساتھ کی محبت پہ تھوکا ہے۔ مہروز نے خط کے اوپر وزن رکھا اور ان کے پیچھے آئی۔ تو وہ مڑے، اس بار چہرہ دھواں نما تھا ان کا۔ مہروز یہی دیکھنا چاہتی تھی۔ تو مطلب کہ وہ واپس نہیں جائے گی؟ اسے نہیں جانا چاہیے، بلکہ ساتھ کو چاہیے کہ وہ اسے منانے آئے۔ وہ منانے نہ آیا تو وہ نہیں جائے گی۔ مگر وہ نہیں گئی تو مر جائے گی منیب بھائی۔ وہ محبت کرتی ہے سعد بھائی سے، بکتی ہے کہ تھوکتی ہوں۔ یہ فیصلہ اسے خود کرنے دو۔ آپ چاہتے ہیں کہ اس کا گھر بگڑ جائے؟ نہیں مہروز، میں چاہتا ہوں کہ گھر کے ساتھ اس کا دل بھی آباد ہونا چاہیے۔ وہ اس کا دل برباد کر رہا ہے۔ اس سے بات کرنی چاہیے منیب بھائی۔ فضول ہے ماں، وہ اس پوزیشن میں نہیں، اس وقت بات کرنے سے بات بگڑے گی۔ بات چاہے بگڑے یا بنے، مگر اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے جو تارا کے ساتھ کیا ہے وہ سب اسے معاف نہیں کیا جا سکتا۔ تارا نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے مہروز کی آواز سنی۔ یہ وہی مہروز تھی جو کچھ دیر پہلے اسے بھلا کہہ رہی تھی، لڑ رہی تھی، برا بھلا کہہ رہی تھی، لڑ رہی تھی کہ گھر چلی جاؤ، اور اس وقت وہ اس کی طرفداری میں لگی ہوئی تھی۔ یہ اس کی بہن تھی۔ تارا کے اندر ایک احساس اجاگر ہوا، میں اس سے بات کروں گا، مگر بات کرنے کے لیے اس کے سامنے گیا تو کہیں اسے اکھاڑ نہ پھینکوں۔ دل چاہتا ہے ابھی جا کے اس کی خبر لوں اور لیتا۔ اگر وہ تارا کے ساتھ اتنے مضبوط رشتے میں نہ بندھا ہوا ہوتا، اس وقت ہمارا کوئی بھی عمل تارا کی زندگی پہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ماں، آپ گھر میں رہیں، امی ابو بھی چپ رہیں، اب میں اسے اکھاڑ کے آؤں گی، اس کی جڑوں سمیت۔ تم وہاں نہیں جاؤ گی ماں۔ پھر کون جائے گا؟ ہم اسے بلاتے ہیں، ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں گے۔ اس نے سوچا، چور کبھی عدالت میں پیش نہیں ہوتا منیب بھائی، چور پر چھاپا ڈالنا پڑتا ہے۔ وہ چور ہے، مجرم ہے، خود نہیں آئے گا۔ آپ جائیں اس کے گھر، وہ بھی بغیر بتائے۔ بغیر بتائے؟ ہاں بغیر بتائے، تاکہ وہ فرار نہ ہو سکے۔ بغیر بتائے تو ڈاکو جاتے ہیں ماں۔ تم چاہتی ہو میں اس کے گھر پہ ڈاکہ ڈالوں؟ ہاں میں چاہتی ہوں آپ چور کے گھر پہ ڈاکہ ڈالیں۔ وہ مسکرائے تھے۔ میں اس کے لیے ڈاکو بن جاؤں گا، تم فکر نہ کرو، کل ہی جاتا ہوں۔ اور خط کا کیا کروں؟ میرے ساتھ دوبارہ خط کی بات مت کرنا ماں، کہتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ گئے اوپر۔ امی ابو کے کمرے کے ساتھ ان کا بھی کمرہ تھا۔ مہروز کچن کاؤنٹر تک آئی اور اس نے خط اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ خط کے اندر کوئی متبرک لفظ نہیں تھا، صرف اور صرف طوفان تھا۔ میں اسی لیے پسند کی شادی کے خلاف تھی۔ مسز شہروز خفا سی بیٹھی تھی جب سعد گھر آیا۔ مجھے معلوم تھا کہ ایسی شادیاں کامیاب نہیں ہوتیں۔ ان کی اپنی مثال سامنے تھی جب ان کی پہلی شادی ناکام ہوئی تھی، اور 2 بچوں کو لے کے وہ کتنی اپسٹ ہو گئی تھیں۔ 6 سال میں علیحدگی ہو گئی تھی، وجہ ان کے شوہر کے بڑھتے ہوئے شکوک و شبہات تھے۔ وہ ایک بیمار ذہن آدمی کے ساتھ آخر کب تک گزارا کر سکتی؟ سو خلا لے لی اور بچوں کو لے کے آ گئیں۔ شہروز صاحب ان سے عمر میں 10 سال بڑے تھے اور اس وقت 45 کے لگ بھگ تھے جب ان کی شادی ہوئی تھی۔
شہروز سے انہیں صرف ایک بیٹا تھا، سعد خان، اکلوتا، لاڈلا، نخریلا سا، جس میں شہروز خان کی جان ہوتی تھی۔ مگر ان کے بچوں عمیر اور نایاب کو بھی انہوں نے ساتھ جتنا نہ سہی مگر پیار ضرور دیا تھا، یہاں تک کہ پڑھا لکھا کے ان کی شادیاں تک کرائیں۔ اسی دن سے مسز شہروز نے سوچ لیا کہ شادی کا فیصلہ ہمیشہ دانشمندی سے کرنا چاہیے۔ دونوں بچوں کی اپنی مرضی سے شادی کرائی تھی۔ عمیر کی ملازمت دوسرے شہر تھی، وہ شادی کے بعد بیوی کو لے کے وہیں شفٹ ہو گیا۔ چھٹیوں میں ملنے آتا تھا، ایک بھرپور خوشگوار زندگی گزار رہا تھا۔ نایاب کی بہت کم عمری میں شادی کر دی کیونکہ ان کے اندر وہی خدشہ بیٹھ گیا تھا جو ان کی ماں کے اندر کبھی پلتا تھا کہ لڑکی کی عمر جتنی بڑھے گی وہ اتنی لاپرواہ، خودسر اور ضدی ہو جائے گی، دوسرے معنوں میں باشعور اور با اختیار ہو جائے گی۔ یہ عمر نایاب پر آنے ہی نہ دی۔ کم عمری میں شادی کے فائدے اس کے ذہن میں ڈالے اور بیاہ دیا۔ کچھ تو وہ تھی بھی معصوم سی، پھر 17 کی عمر میں جب شادی ہو کر گئی تو سسرال میں بھی ایڈجسٹ ہو گئی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس ایڈجسٹمنٹ میں اسے کئی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، مگر بہرحال میاں نے جب شعور سنبھالا تو بیوی کا طرفدار بنا اور کچھ حالات بہتر ہوئے۔ اپنے تئیں انہوں نے اپنے کندھے سے دونوں بچوں کا بوجھ اتار دیا تھا۔ اب تیسرا ساتھ تھا جو تھا ہی ہتھیلی کا چھالا۔ اس کے لیے لڑکیوں کی کیا کمی تھی؟ پھپھی، خالہ، چاچو سبھی دینے کو تیار۔ خاندان بھر کی اس گورے چٹے تیکھے نکوش والے مضبوط قد کاٹ اور خوش شکل خوبرو نوجوان پر نظر۔ سونے پہ سہاگا اس کی تعلیم، ذہانت، ڈگری اور ادب و آداب جس پہ خوبروئی خوب جچا کرتی، اور کون نہ مہربان ہوتا۔ مسز شہروز دل ہی دل میں یا اللہ کرم کی تسبیح کرتی رہتی۔ ارادہ تو اس کے لیے بھی یہی تھا کہ والدین کی مرضی سے کرے، مگر شہروز صاحب نے شادی کے فیصلے کا اختیار پوری طرح بیٹے کو دیا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب تک جب اس کے بہن بھائی 10-12 سالہ بچوں کے والدین بن بیٹھے تھے، وہ 31 سال میں کنوارا تھا۔ شہروز صاحب بہت کمزور ہو گئے تھے، بزنس ساتھ کے حوالے کر دیا تھا، اور اب وہ بھی چاہتے تھے کہ ساتھ شادی کر لے، جبکہ ساتھ نے چچا کی بیٹی چھوڑی، پھپھی خود چل کے آئیں اور اس نے سب کے سامنے انکار کر دیا۔ ماں لرز گئیں۔ بیٹی کی مجال دیکھ کر سمجھانا چاہا، مگر شوہر کا دیا گیا اعتماد جو بیٹے کو ملا تھا سو کام کر گیا۔ دونوں بھائیوں میں خاندانی دشمنی پڑ گئی۔ پھپھی، خالہ سب کی بیٹیوں کو مسترد کر دیا۔ اللہ جانے اس کی کیا ڈیمانڈ تھی۔ ماں، خائف باپ فکر مند تھے کہ اچانک ایک روز وہ گھر آیا اور ماں سے فقط اتنا کہا کہ ان صاحب کے گھر جانا ہے، پہلے نمبر کی بیٹی ہے ان کی تارا، اس کے لیے رشتہ ڈالنا ہے۔ باپ کے لیے یہی غنیمت تھا کہ بیٹا شادی کر رہا ہے، اور ماں اندر تک ہول گئی کہ لڑکی کون ہوگی، کیسی ہوگی، کہاں سے آئی، ساتھ کو کیسے ملی، پسند ہوئی، چکر چلا یا خدا، وغیرہ وغیرہ۔ ذہن میں صرف اور صرف منفی خیالات کی ہلچل مچی تھی۔ ساتھ نے وہاں جا کر زیادہ بولنے، غیر ضروری بات کرنے سے بھی روکا تھا۔ یہ بھی خدشہ تھا کہ لڑکی کا کہیں ساتھ کے ساتھ رابطہ نہ ہو، سو سہج گئیں اور بڑی معصومیت سے رشتہ مانگ آئیں۔ وہ لوگ الگ حیران تھے کہ یہ کون عورت ہے جس نے آتے ہی رشتہ مانگا ہے بیٹے کا۔ بہرحال کچھ دن گزرے اور ان کے لیے ایک حیرانی یہ ہوئی کہ لڑکی والوں کی طرف سے اقرار آ گیا۔ شوہر خوش تھے، ایک دن نہ ضائع کیا، صبح کو فون آیا ہے اور شام کو لڑکی کے گھر مٹائی کے ٹوکرے لے کے پہنچ گئے۔ بچوں کو فون کر کے بھائی کی منگنی کی خوشخبری دی اور خود ہی ان سے بات کر کے شادی کی ڈیٹ بھی رکھ لی۔ سمینہ بیگم شوہر کی جلد بازی پہ کٹتی رہیں، بیٹے کے اعتماد پہ تاؤ کھاتی رہیں، اور تارا کو دیکھ آئیں تو 100 خدشے دل میں پال لیے۔ اچھے گھر کی لڑکی تھی، اچھا گھر، پڑھا لکھا گھرانہ، انہیں چلاک گھرانہ محسوس ہوا۔ لڑکی کی بہن مہروز جو 6 سالوں سے منگنی کے بندھن میں بندھی تھی، اس کی اب تک شادی کیوں نہ ہوئی؟ لڑکا منیب جو بھتیجا تھا اور بیٹوں کی طرح پالا تھا، آخر اس کے ساتھ کیوں بڑی بیٹی کا رشتہ نہ کر دیا؟ کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ تھے، لڑکی کا باپ پروفیسر تھا اور بیٹی جاب کر رہی تھی، انجینئر تھی، جاب کرتی تھی، خود اعتماد تھی، خود سر بھی ہوگی۔ اب یہ کیا آ کے گھر سنبھالے گی اور ان کی ذمہ داری اپنے سر لے گی؟ کئی خدشات سر اٹھاتے رہے، کئی واہمیں بڑھ گئے، مگر ساتھ کو کون کہتا؟ بس ہال اٹھتے رہے، فکر مند سی رہیں، اور بہو رخصت ہو کے گھر آ گئی۔ اس دن سے لے کے اب تک ساتھ تو خوش تھا، لڑکی بھی اچھی تھی،
ان کی شکایتیں بھی جاتی رہیں، بہو گھر دیکھ لیتی تھی، جاب بھی کرتی تھی۔ ان کو اعتراض تھا، چپکے ساتھ کے کان میں جاب کے حوالے سے خدشات ڈالتی رہیں۔ پہلی بار ساتھ پہ اثر ہوا اور بیوی کو گھر بٹھا دیا۔ پہلی بار وہ ساتھ کے کسی فیصلے سے خوش ہوئی۔ اب سارا دن وہ گھر میں رہتی تھی۔ لوگ الگ تعریف کرتے کہ اتنی پڑھی لکھی، خوش شکل، خوش مزاج، خوش اخلاق اور سلیقہ مند بہو ملی ہے۔ مختصر سی مدت میں بہو کے اخلاق کے چرچے ہونے لگے، جو آتا وہ متاثر ہوئے بغیر نہ جاتا۔ سب تو ٹھیک تھا، ساس سسر کے ساتھ بھی اچھی تھی، شوہر کے ساتھ بھی اچھی ہی ہوگی، یہ انہوں نے سوچا۔ پھر یہ اچانک کیا ہوا کہ اپنا سامان لیا اور گھر سے چلی گئی۔ ان کے تو پورے گھر کا نظام جیسے ڈسٹرب ہو گیا تھا ان چند دنوں میں۔ وہ وقت تو آیا ہی اب تھا جب وہ تمام ذمہ داریاں اس کے سر ڈال کے خود چین کی نیند سوئیں گی کہ تارا گھر چھوڑ کے چلی گئی۔ وہ پہلے حیران ہوئیں، اس کے بعد پریشان ہو گئیں، مگر جب تارا کے گھر سے پتہ چلا کہ اسے ساتھ نے بھیجا ہے تو چپ ہو گئیں۔ سوچا وہ آئے تو بات کریں گی۔ بزنس کے بہانے ٹور پہ چلا گیا تھا اور رات ہی لوٹا تھا جب انہوں نے ناشتے پہ اسے پکڑ لیا تھا۔ مجھے پہلے ہی خدشہ تھا، پسند کی شادی کے یہی نتائج ہوتے ہیں۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا، یہ سعد کا اکھڑا ہوا جواب تھا۔ شوق تو خیر تمہیں تھا۔ انہیں ناشتہ زہر لگنے لگا۔ کیا بیٹے کی لاپرواہی تھی، کیا بے فکری۔ کل وہ لوگ آئے تھے، بھائی آیا تھا اس کا، وہ بے دلی سے سنے گیا۔ پھر شکر ہے تم گھر پہ نہ تھے، بہت غصے میں تھا وہ۔ غصے میں تھا تو میں کیا کروں، مجھے بھی غصہ دکھانا آتا ہے۔ کہہ تو خیر وہ بھی ٹھیک ہی رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا تم تارا کو لے آؤ، معافی مانگ کے۔ ساتھ اس بات پہ ہنس دیا۔ وہ آنا چاہتی ہے تو آ جائے، میں نہیں جا سکتا اسے لانے، اور وہ بھی معافی مانگ کے، کہتے ہوئے ہنسنے لگا۔ آخر ہوا کیا تھا ساتھ تم دونوں کے درمیان، بتاؤ۔ کچھ نہیں ہوا امی۔ کچھ تو ہوا ہے۔ دیکھو سب ٹھیک تھا، اتنا تو خیال رکھتے تھے تم اس کا، کیوں گئی ہے ایسے وہ بغیر بتائے؟ وہ حقیقت بیٹے سے سننا چاہتی تھی۔ وہ چپ رہا۔ مجھے بتاؤ سعد۔ کیا بتاؤں؟ وہ بے فکری سے ناشتہ ختم کر کے پانی پی رہا تھا۔ اس کے گھر والے کہتے ہیں تم نے اسے جانے کو کہا ہے، جب پتہ ہے تو کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرنے لگا۔ کیا وجہ تھی؟ کوئی وجہ نہیں۔ وہ اٹھا۔ دل بھر گیا تھا تمہارا؟ وہ بھی اٹھیں۔ ساتھ نے کندھے اچکائے۔ پتہ نہیں، حد ہو گئی سعد، اتنی اچھی لڑکی ہے وہ، ایسی کہاں ملے گی ہمیں تمہارے لیے؟ تمہیں آخر اس سے شکایت کیا تھی؟ میں فی الحال اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ سعد یہ زندگی ہے بیٹا، مجھے پتہ ہے۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ وہ اٹھیں اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگیں۔ اسے لے آؤ سعد، اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ رکا، ایک لمحے کو ان کی طرف دیکھا بے یقینی سے، اور کمرے میں اندر آ گیا۔ دروازہ کھلا تھا، وہ بھی آ گئیں۔ مجھے اپنی بات کا جواب دو بیٹا، میں نہیں جاؤں گا لینے اسے۔ ہر بار میرا یہی جواب ہوگا، مگر کیوں؟ اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ وہ آنا چاہے تو آنے دیجیے گا، دھکے دے کے باہر مت نکالیے گا، مگر اس کے گھر والے اگر یہ چاہتے ہیں یا پھر آپ کی ضد ہے کہ میں جاؤں اسے لینے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر میں لے آؤں اسے؟ وہ آپ کے ساتھ آنا چاہے تو لے آئیے۔ والیٹ چیک کرنے لگا، پھر دراز سے چیک بک نکالی، ایک چیک لکھ کے جیب میں رکھا، چابی اٹھائی۔ یہ سب اس کے باہر جانے کی تیاری تھی۔ ساتھ اگر وہ میرے ساتھ نہ آئی تو میں کم از کم کچھ نہیں کر سکتا۔ تم مجھے آخر وجہ تو بتاؤ، وہ التجائیہ بولی۔ امی پلیز، جو کہنا تھا سو کہہ چکا ہوں، بائے، ایک ضروری کام ہے، رات دیر ہو جائے گی۔ ڈیڈی کو بتا دیجیے گا، کہہ کے نکل گیا۔ وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئیں۔ شوہر سے بات کی تو وہ ان سے زیادہ مظلوم نظر آ رہے تھے۔ کہہ دیا کہ چھوڑ دو اسے اس کے حال پہ، وہ مس کرے گا تو لے آئے گا خود ہی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہہ کر دوا لے کر سو گئے، اور وہ تھیں کہ ملازموں کے جانے کے بعد اکیلی گھر میں پھرتی رہیں۔ فون کیا تو نایاب کی بیٹی بیمار تھی، وہ اس کے ساتھ لگی تھی۔ عمیر دفتر سے تھکا آیا ہوا سویا تھا۔ ان کی اس بہو سے بھی کچھ خاص بنتی نہیں تھی کہ بیٹھ کر دل ہلکا کرتی، سو فون رکھ دیا۔ بہن اپنے پوتوں میں مصروف تھیں۔ اس وقت تارا ہوتی تھی جو ان کے ساتھ مل کے ڈرامہ دیکھتی، تبصرہ کرتی، بات چیت کرتی، تب تک بیٹھی رہتی جب تک ساتھ نہ آ جاتا، اور وہ ہمیشہ دیر سے ہی گھر آتا تھا۔ تب تک یہ بھی تھک چکی ہوتی تو جا کر سو جاتی۔ شہروز صاحب تو آدھا دن اور پوری رات نیند کی دوائی کے زیر اثر بے ہوش پڑے رہتے۔ ایسی صورتحال میں انہیں لگ رہا تھا کہ وہ خود اپنی تنہائیوں کی ذمہ دار ہیں، یا پھر یہ کہ وہ اپنی زندگی میں آنے والے
دوسرے آدمی سے اتنا ڈرتی رہیں کہ اسے کھونے کے خوف سے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کیا۔ شوہر ویسا ہی موڈی، سخت دل اور فتور پسند رہا، اور بیٹے نے بھی وہی لباس پہن لیا اپنی شخصیت پر۔ انہیں پتہ تھا یہ دو لوگ ہیں جو صرف اپنی ذات کے لیے جیتے ہیں۔ خیر وہ تو شہروز کی محبت نہ تھی کہ وہ اس کی خاطر خود کو بدلتے، مگر ساتھ کی آنکھوں میں تو انہوں نے بیوی کے لیے ایک چاہ دیکھی تھی۔ وہ تو سمجھتی تھیں کہ وہ پورے کا پورا بیوی کا ہو بیٹھا، بیوی کا اسیر، بیوی کا چاہنے والا۔ یہاں تک ٹھیک تھا، یہ نہ ہوتا کہ بیوی کا خادم ہی بن جاتا جیسے عمیر بن گیا تھا وقت کے ساتھ ساتھ، مگر یہاں تو بڑی جلدی تخت الٹ گیا۔ ابھی تو ابتدا تھی، ابھی تو سال مشکل کو ہونے کو آیا تھا، ابھی تو ان کی شادی کی پہلی سالگرہ بھی نہیں ہوئی تھی، اور ساتھ کا دل ابھی سے بھرنے لگا، وہ بھی اتنی اچانک، اتنے حیرت انگیز طریقے سے، بغیر کسی ظاہری بڑی وجہ کے۔ انہیں بس رات کی تنہائی کاٹ رہی تھی، اور بیٹے کی ضد جو بھرپور جوان ہو گئی تھی، جس کے آگے بوڑھے شوہر تھے، اور وہ تھیں جو بڑھاپے، نکاہت اور کمزوری کی طرف بڑھ رہی تھیں، اور زندگی تھی کہ عجیب سی ہوتی جا رہی تھی۔ انہیں یک لخت تارا کا خیال آیا کہ وہ کیا سوچتی ہوگی، کیا واقعی وہ اپنی خوشی سے گئی ہے؟ اور سوچنے لگیں کہ انہیں خود تارا سے بات کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے بات کا سرا کہیں سے مل جائے۔ ادھر وہ سوچتی رہیں، اور ادھر رات کو گزارتے ہوئے گپ اندھیرا کیے تارا بیٹھی تھی، جس نے شیشے کی کھڑکی کے آگے پردہ ڈال دیا تھا، اور کمرے میں ہلکی ہلکی خنکی تھی ایئر کنڈیشن کی، اور مہروز تھی جو گہری نیند سو رہی تھی، اور وہ تھی کہ جاگ رہی تھی، اور اسے پتہ تھا کہ دوسرے کمرے کی بتی جل رہی تھی، تو سمجھو منیب بھائی بھی جاگ رہے ہوں گے اور سگریٹ پھونک رہے ہوں گے، اور اسے یاد کر رہے ہوں گے، اریبہ کو، جو ان کی محبوبہ تھی، جو ان کی محبت تھی، اور محبت بے وفا تھی۔ کسی بھی احساس کو محسوس کرنے کے لیے آپ کو تجربے کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں تک کہ محبت جیسا سانولا سلونا اور سیدھا رشتہ بھی کئی پیچ و خم میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ میں تو اس کے ساتھ عجیب رشتے میں بن گیا ہوں۔ یہ منیب اکرام کی ڈائری کا پہلا ورق تھا، جس پہ آج سے 6 سال پہلے کی تاریخیں درج تھیں۔ محبت انوکھی ہی ہے، رشتہ بھی انوکھا تھا۔ یوں ہی تو نہیں کسی کے پیچھے بے مقصد بے وجہ پھرا جاتا، کسی کی مسکراہٹ کے معنی یوں تو نہیں کھلنے لگتے، تاثرات کے اظہار مدھر بولیاں بولنے لگ جائیں، اور سحر زدہ عنایتیں مہربانیوں کے اندر گھلنے لگیں۔ اس کا گروپ میں شامل ہو جانا بھی عنایت تھا۔ اریبہ شفقت دوسری لڑکیوں کی طرح کی ہی معمولی سی لڑکی تھی، سیدھی سادی، سانولی سلونی۔ سیاہ بالوں کو پشت پہ بچھا دیا جاتا تو پشت نظر نہ آتی، مدھم لہجے والی، جس نے بلا وجہ نہ بولنے کی قسم کھا رکھی تھی، سننا زیادہ بولنا کم، بہت ضرورت کے وقت سوال کرنا، اپنے دھیان کو ہر وقت کام میں رکھنا۔ اس حد تک غائب الحواس کے پاس سے کون گزر گیا، کس نے کس کو کیا اشارہ کیا، کس نے کس کو کوہنی ماری، کوئی کس کو چوری چوری تاڑتا رہتا ہے، اور کس نے اس کے اسائنمنٹ کے پوائنٹ دیکھ لیے ہیں، اسے کسی حرکت کا کوئی ادراک نہ ہوتا تھا، نہ پتہ چلتا تھا۔ وہ اس قدر کھوئی ہوئی ہوتی، اپنے کام میں نہایت انوکھی اور پورا کام کرنے والی، بولتی تو کئی لہجے اور کتابوں کے در جیسے سب پر کھلنے لگتے تھے۔ پہلی بار وہ ان کے گروپ میں شامل ہوئی تھی، اور پاس سے گزرتے ہوئے جب وہ مسلسل اسے دیکھے جاتا تو وہ اچانک ہی نظروں کی حدت کو محسوس کر کے سر اٹھا کے ادھر ادھر دیکھنے لگتی۔ تب تک وہ نگاہ کا رخ بدل چکا ہوتا، اور دھیمی مسکراہٹ سے اس کی طرف براہ راست دیکھنے کی ہمت شاید ہی پیدا ہو پاتی۔ اسی کے متعلق کھوج میں لگا ہوا ذہن کہیں کوئی جملہ بھی اریبہ کے متعلق سنتا تو ٹھہر سا جاتا، سماعتیں تیز ہو جاتیں۔ سعدیہ پاس سے گزر رہی تھی، اور اریبہ کے بارے میں بیچاری کہتے ہوئے اس کے حالات پر افسوس کر رہی تھی۔ وہ اس قدر افسردہ کیوں تھی؟ کسی ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ ماں کی موت، باپ کی دوسری شادی، اور 2 لاپرواہ بہن بھائی کی ڈھیر ساری فکروں نے اس کی نیندیں اڑا دی تھیں۔ باوجود اس کے اس قدر توجہ سے کلاس اٹینڈ کرتی جیسے BS کی کلاس میں فزکس کے علاوہ دنیا میں کچھ نہیں بچا، اور اتنی حیرت انگیز کہ لائبریری میں آ کے فلسفے اور کوانٹم فزکس کے اوپر غور کرتی، کتاب کھولتی تو کھو جاتی، اور وہ جو کتابوں سے کنی کترا کر نکلتا تھا اس کی خاطر لائبریری میں پرانی کتابوں کی خاک چھاننے لگتا۔ سب بہانے محبت گھڑنے لگی،
اور یہ تو وہ بھی جانتی تھی کہ کورس کے علاوہ کتب کو ولا یعنی سمجھتا ہے، فلمیں دیکھنے کا شوقین، فلسفے کی تمام فکروں سے فرار چاہتا ہے، باوجود اس کے وہ اس کی پسندیدہ کتب ہاتھ میں لیے جو گھنٹوں بیٹھے رہتا ہے، اسے جتانے کے لیے یا پھر اس کی توجہ پانے کی خاطر۔ یہ سب بھی محبت کی کچھ ادائیں ہیں۔ تبدیلی تو اس میں بھی آئی تھی کہ جن دنوں وہ ٹائیفائیڈ کی بدولت یونیورسٹی نہیں آ رہا تھا تو لائبریری کے اندر بیٹھی کئی بار گردن اٹھا کے وہ ارد گرد دیکھنے لگتی، یہاں تک کہ کوئی خیال مسلسل اس کی توجہ بٹنے نہ دیتا اور وہ فزکس کے سارے فارمولے ادھر ہی رکھ کر اکتائے ہوئے انداز میں باہر نکل جاتی۔ جو بے چینی گروپ فیلو رمشا نے محسوس کی اور دیکھی، اس کتاب کے متعلق پوچھا جس کو کئی روز سے وہ لیے بیٹھی رہی تھی اور پلے کچھ نہ پڑا تھا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا رمشا نے جب کتاب پوچھی تو وہ نام ہی بتا سکی، اور جب ٹاپک پوچھا تو 100 بار الجھی۔ فارمولا تو یاد نہ تھا۔ رمشا ہنس پڑی۔ رمشا نے منیب کو فون کر کے صورتحال سے آگاہ کیا اور وہ جو گڑبڑ کی ہمدردیوں پر گزارا کر رہا تھا۔ امی ابو تو پہلے ہی شدید پریشان تھے کہ اسی ٹائیفائیڈ کی وجہ سے انہوں نے اپنا 4 سالہ کاشی کھویا تھا۔ کاشی جو مہاروز سے چھوٹا تھا 2 سال، ٹائیفائیڈ بہانہ تھا، وہ صرف 4 سال کی عمر لیے آیا تھا۔ کاشی کے جانے کے بعد شفیع صاحب بہت افسردہ ہو گئے تھے۔ اکرام صاحب نے 11 سالہ منیب کو آگے کر دیا، یہ کہہ کر کہ منیب تمہارا بیٹا ہے، اور انہوں نے تو بس کہہ دیا، مگر منیب نے جیسے دل پر لکھ لیا۔ 8-9 سال چھوٹی مہاروز اور 7 سال چھوٹی تارا کو جیسے مرکز بن گئی تھی۔ وہ دل سے ڈل گیا تھا اس فیملی میں، اور جب اکرام صاحب کی باہر جاب ہوئی اور فیملی کو باہر بلایا گیا تو ماں نے ہر طرح سے منیب کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ چچا ابا کا بیٹا ہوں، انہی کے پاس رہوں گا۔ شفیع نے بچے کی ضد کے آگے ماں کو پریشان ہوتا دیکھا تو خود بھی پریشان ہو گئے اور بھابھی کو سمجھایا کہ بچہ والدین کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے، آپ کو مس کرے گا تو لے آؤں گا۔ اکرام صاحب مطمئن تھے کہ بھائی کے پاس رہے، ان کے پاس بازل تھا، نینا تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ شفیع کو زیادہ ضرورت ہے منیب کی۔ ماں کے لیے بڑے بیٹے سے دور رہنا بڑا اذیت ناک سہی، پر بیٹے کی ضد کے آگے ہار گئیں۔ جانے کے بعد کئی بار فون پر پوچھنے لگی تو وہ خفا ہو گیا، یہ کہہ کے کہ میں یہاں بہت خوش ہوں۔ مینا بیگم کو دلی لگاؤ ہو گیا تھا منیب سے، پہلے منیب پھر بیٹا کہنے لگیں، اور جب وہ بیٹا کہنے لگیں تو وہ بے ساختہ امی کہنے لگا۔ شفیع صاحب نے بڑی حیرت و حسرت سے اس کو دیکھا جو ہر وقت ان کے پاس بیٹھا بیٹوں کی طرح لاڈ اٹھواتا رہتا۔ بھتیجا بیٹا بن گیا تو بیٹے سے زیادہ پیارا محسوس ہوتا تھا۔ جانے کیسے منیب نے چچا کے من کی بات پڑھ لی اور چچا ابا سے صرف ابا پر آ گیا۔ اب امی ابا ہی تھے اس کے لیے، اور وہ امی ابا کے لیے سب کچھ تھا۔ کوئی فرمائش کرتا اتنے پیار سے کہ وہ تو نہال ہی ہو جاتے، آنکھ میں خوشی کے آنسو بھر جاتے، دل آباد ہو جاتا۔ خود ہی جاننے لگے تھے کہ بیٹے کی کیا ضروریات ہیں، اور اس نے ایک بار حیرت سے ماں سے پوچھا تھا کہ امی ابا کو ابھی بتاتا بھی نہیں اور انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت تھی۔ وہ اس کی بات پہ ہنس پڑی، ہنستے ہوئے کہنے لگیں کہ ماں باپ تو سب جان جاتے ہیں بیٹا، وہ بھی جو تم انہیں بتاتے ہو اور وہ بھی جو نہیں بتاتے، وہ سب جانتے ہیں۔ یہاں تک کہ بیٹا اگر کمبل میں گھس کے سونے کے بہانے دیر تک گیم کھیلتا ہے تو بھی ماں کو پتہ چل جاتا ہے، اور جب بچہ ہوم ورک اچھا نہ کرنے کی وجہ سے ٹیچر سے ڈانٹ کھاتا ہے اس کا بھی ماں کو پتہ ہوتا ہے، اور باہر کلفی اور بوتل پیتا ہے، گھر میں آ کے کہتا ہے صرف جوس پیا تھا، تب بھی ماں کو پتہ چل ہی جاتا ہے۔ اس وقت تو وہ واقعی ہراساں ہو گیا کہ اب تک کے کیے گئے تمام گھپلوں کا ریکارڈ ماں باپ کے سامنے کھل چکا ہے۔ مگر کچھ سالوں بعد سوچا کہ کمبل کے اندر ارتاش اور گیم کا ہلکا سا ساؤنڈ سن کر بھی ماں کو کیسے نہ پتہ چلے گا کہ بیٹا دیر تک سونے کے بہانے گیم کھیلتا رہا، اور یہ کہ باہر کلفی اور کولڈ ڈرنک لینے کے بعد جو 2 دن گلا خراب رہا، جس کی وجہ سے 2 بار ماں نے دوائی بھی پلائی تھی۔ یہاں تک کہ ٹیچر کی شکایتیں کال اور نوٹ بک کے اندر لکھا نوٹس ماں نہ پڑھے گی تو کون دیکھے گا۔ ہاں البتہ یہ حیرت انگیز بات تھی کہ اسے بھوک لگتی تھی اور ماں کھانا لے آتی۔ معمولی سا فکر مند ہوتا تو ماں سارا دن پریشان رہتی، بہانے سے وجہ پوچھنے کی کوشش کرتی، مگر یہ ادراک بہت میٹھا لگا جب وہ خود تارا اور مہروز کی چھوٹی بڑی حرکات سے کئی اندازے لگا لیتا تھا۔ سب سے پہلے ماں تھی جس نے محبت کی
لو کے احساسات کو اس کے چہرے سے بھانپ لیا تھا۔ کچن میں کام کرتے ہوئے جب اسے سامنے سے گزرتا ہوا دیکھ کے آواز دی اور وہ آیا تو بڑی رازداری سے پوچھنے لگی، کون ہے وہ؟ کون ہے؟ وہ بوکھلایا۔ وہی کون؟ وہی کون ہے یہ تو تمہیں پتا ہے نا پگلے۔ وہ ماں کی چلاکی بھری معصومیت پہ ہنس پڑا۔ کوئی نہیں ہے۔ لو اب ماں کے ساتھ بھی جھوٹ بولا جائے کا حد ہو گئی۔ اور وہ ہنس دیا۔ جو ادراک نیا تھا اس کا کیسے اظہار کرتا۔ مجھے تو کچھ نہیں پتا، کسیانہ ہوا۔ چلو جب پتا چلے تو مجھے بتا دینا، ایسا نہ ہو کہ لڑکی کوئی اور لے اڑے۔ ہنسنے لگی۔ ایسی ہنسی، ایسی دوستی، ایسی روشنی۔ کتنی خوشیوں کے چراغ جل اٹھے یکدم ہی، جیسے بتیاں رات کے اندھیرے میں جاگتی ہیں۔ وہ جیسے جاگ اٹھا۔ سوچا تھا جلدی بتائے گا ماں کو۔ تارا اس کی چھوٹی ماں تھی، کلاس لینے لگ جاتی۔ یہ آپ اچانک فلم دیکھتے دیکھتے کدھر کھو جاتے ہیں؟ کیا کہیں نہیں؟ کوئی ہڑبڑائے تو سمجھو دال میں کچھ کالا ہے۔ یہ وہی مہروز تھی جس کی عنقریب کم عمری میں ہی منگنی ہونے والی تھی۔ وہ دونوں کو گھورنے لگا، ٹالنے لگا۔ مہروز تو جو سمجھتی سو کہہ دیتی، تارا انہیں چھیڑتی تھی اور کتنا مزے کا لگتا تھا اس کے حوالے سے کسی کا چھیڑنا۔ ٹائیفائڈ کے بعد یونیورسٹی آیا تو اس کے ہونٹوں کی اطمینان بھری دوستانہ مسکراہٹ نے کئی در کھول دیے تھے۔ اسی شام گھر آ کر اس کی خوشی چھپی نہ رہی تھی۔ ماں کے سامنے ہار مان لی۔ تارا سے کھل کر اس کی باتیں کرنے لگا۔ سوتا تو آنکھیں نت نئے خواب بنتی اور جاگتا تو خوابوں کی تعبیر کا انتظار شروع ہو جاتا۔ کام کے ساتھ تعلیم، یہ سب چل رہا تھا اور سب کے ساتھ محبت تھی جس کے احساس کی موجودگی نے ہی جیسے چاروں چراغ جلا دیے تھے، اور دل مدھم مدھم سرگوشیوں جیسا، ہوا کی نرم سرسراہٹ جیسا، خیال کی وسعتوں جیسا، آوارہ اور جلے بجھے سگریٹ کی طرح جلتا بجھتا سلگتا ہوا۔ کئی پہروں کی خوشیوں کی تمناؤں میں وقت گزارنے لگا۔ تارا نے کہا، اظہار محبت کر دو۔ وہ ہنس پڑا تارا کی بات پہ۔ اس کی بھلا ضرورت ہی کیا تھی؟ سب کچھ تو سامنے تھا، کیا چھپا تھا؟ لوگوں تک آنکھوں کے پیغامات عیاں ہو گئے تھے۔ سرگوشیوں کے درمیان اریبہ کا نام اس کے نام کے ساتھ لیا جانے لگا۔ وہ ہراساں لڑکی اور سمٹ جاتی اور یہ جیسے تمغے جیتتا جا رہا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اریبہ جانتی ہے کہ منیب اس کے لیے کیا محسوس کرتا ہے، اور یہ سب منیب جانتا ہے کہ اریبہ بھی اسے دل ہی دل میں چاہنے لگی ہے۔ ایک محبت تھی جو دھواں دینے لگی تھی، ہر جگہ بولتی تھی، یہاں تک کہ ہونٹ چپ رہتے تھے۔ اسی سحر کے اندر روحیں خوشحال ہونے لگیں، خواب پروان چڑھنے لگے، اور سال بہت سارے یادگار لمحات چھوڑ کے آگے کھسک گئے۔ پاس آؤٹ کر کے گھر آیا تو ماں نے کہا کہ اس کے گھر لے جاؤ۔ اس کا خیال تھا پہلے اریبہ سے خود بات کر لی جائے، مگر ماں باز ضد تھی۔ بیٹے ابھی جوان ہوتے نہیں کہ مائیں بیٹوں کے حوالے سے خواب دیکھنا شروع کر دیتی ہیں۔ وہ ماں کو روک نہیں سکا تھا۔ مہروز کی بھی منگنی ہو چکی تھی۔ تارا کا خیال تھا کہ منگنی تبھی کی جائے جب شادی کا ارادہ ہو۔ یہ رشتے کو لٹکا کے رکھنے والا معاملہ برا ہوتا ہے۔ شفیع صاحب کا چھوٹا موٹا کاروبار بھی تھا جس کی تسلی تھی، اور منیب جاب کے لیے کوشاں تھا۔ انہی دنوں کی بات تھی جب وہ اریبہ کو حیران کرنے کی خاطر مینا بیگم کو رشتے کے لیے ان کے گھر لے گیا۔ ستیلی ماں کی اکھڑی زبان اور اریبہ کے باپ کا غیر ذمہ دارانہ رویہ انہیں سخت برا لگا، مگر مجبوری تھی۔ مینا بیگم سے جتنا اصرار ہو سکا اتنا کیا اور گھر لوٹ آئیں۔ نہ مہمانوں کی آؤ بھگت، نہ خوش اخلاقی، نہ سلیقہ، اس گھر میں کچھ نہیں تھا، مگر اس گھر میں منیب کی پسند تھی، ان کے بیٹے کی خوشیاں تھیں۔ انہی دنوں اریبہ کو جاب مل گئی تھی، ایک کالج میں فزکس لیکچرر کی۔ یہ اس کے لیے خوش قسمتی تھی، اور پھر اریبہ کے گھر سے رشتے کا جواب آ گیا۔ منیب تو ڈھہ سا گیا، جیسے ایک شکایت دہکنے لگی تھی۔ مینا بیگم شفیع صاحب کو لے کے دوبارہ گئیں اور مزید ان کی بد اخلاقی اور بدتمیز رویے کو سہنا پڑا۔ تیسری بار جانے سے منیب نے انہیں منع کر دیا، اور اس کے بعد وہ آخری بار گیا اریبہ کے کالج اس سے ملنے، اور عجیب سا لگا اس کا جملہ کہ یہاں میں پڑھانے آتی ہوں منیب، لوگوں سے ملاقاتیں میرے کردار کا نقشہ کیا پیش کریں گی، اس کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے۔ منیب دکھی دل لیے واپس لوٹ آیا تو مطلب یہ کہ اس انکار میں اریبہ کی رائے بھی شامل تھی۔ ماں کو کہا کہ اریبہ کا نام اب اس گھر میں کوئی نہیں لے گا۔ تارا کو تسلی دی کہ وہ اسے بھلا دے گا۔ مہروز کو کہا کہ بھول بھی گیا، اور اندر ہی اندر کوئی سراغ تھا جو بے منزل رہا،
کوئی راستہ تھا جو ویران رہا، کوئی دریا تھا جو دکھ پی کر پانی چڑھا رہا تھا، اور وہ اندر سے باہر سے اداس، مایوس، ملول سا گھل رہا تھا جیسے پانی میں برف گھلتی ہے۔ اسے اندازہ نہیں کہ وہ کتنی خوش قسمت ہے۔ الینا نے چائے کا کپ اسے تماتے ہوئے کہا تھا۔ آج بہت سالوں بعد وہ پھوپھی کے گھر آیا تھا۔ پھوپھی تو کسی شادی میں گئی ہوئی تھیں، پھوپھا بھی گھر پہ نہ تھے۔ حمیدہ بھابھی، ان کا بیٹا عدیل اور الینا گھر پر تھے۔ حمیدہ بھابھی کچھ دیر بیٹھی رہیں، پھر اٹھ کر بچے کے رونے کا بہانہ کر کے چلی گئیں۔ وہ اٹھ کر جانے ہی لگا تھا کہ الینا اس کے لیے چائے بنا لائی اور اسے بیٹھنا پڑ گیا، اور اس طرح پورے 3.5 سال بعد اس کی الینا سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس سے پہلے آخری ملاقات تب ہوئی تھی جب پھپھو کو دیکھنے وہ ہسپتال گیا تھا۔ ماں کے ساتھ زبردستی گیا تھا اور چند منٹ بیزار سا بیٹھ کے چلا آیا تھا۔ اس کے بعد آخری بار پھپھو کو دیکھا تھا جب پھپھو گھر آئی تھیں ساتھ اور الینا کی شادی کی بات کرنے کے لیے، اور اسی وقت بغیر کسی لحاظ کے اس نے انکار کر دیا تھا۔ اور تب پہلی بار پھپھو ان کے گھر سے روتی ہوئی نکلی تھیں اور قسم کھا کے گئی تھیں کہ آئندہ اس گھر میں قدم نہیں رکھیں گی۔ پھپھو صحت یاب بھی ہو گئیں۔ شہروز بہن کو دوبارہ منانے بھی گئے مگر بے سود۔ نہ وہ بیٹے پر اپنی چلا سکے، نہ بہن کی جذباتی بلیک میلنگ کام آئی، اور بہن بھائیوں کے درمیان اختلافی خاموشی در آئی۔ ساتھ کی شادی میں بھی وہ شریک نہیں ہوئی تھیں، اور ابھی یہاں سے گزرتے ہوئے اسے اچانک ہی خیال آیا کہ پھپھو سے مل لے، ہو سکتا ہے اسے دیکھ کے ان کی خفگی کچھ کم پڑ جائے۔ کچھ اپنا مطلب بھی تھا کہ باپ کی زمین میں پھپھی کا حصہ بھی تھا جو وہ اب بہن کو دینا چاہتے تھے، اور ساتھ چاہتا تھا کہ پھپھو یہ زمین انہیں بیچ دیں، کیونکہ اس زمین پہ ساتھ نے پولٹری فارمز بنائے ہوئے تھے۔ پھپھو کے بیٹے نے کچھ ماہ پہلے انہیں کھڑکایا تھا، پھر دوبارہ کچھ سختی سے پیش آیا۔ کچھ جھجک ان کی کاروباری حیثیت اور پیسے کی وجہ سے تھی کہ اگر کورٹ تک چلے گئے تو پیسہ پانی کی طرح بہانا پڑے گا، اور شہروز خان اتنی آسانی سے انہیں ان کا حق نہیں دیں گے۔ ضد میں آ گئے تو تماشا بھی ہوگا اور خرچہ بھی، اور خرچہ کرنے کی توفیق ان کے حالات انہیں نہیں دے رہے تھے۔ ابھی تک یہ لوگ 125 گز کے گھر میں مقیم تھے، ابا ریٹائرڈ تھے، احسن کی کلرک کی ملازمت تھی، اور الینا پچھلے 4 سال سے ماسٹرز کلیئر کیے مختلف پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھاتی آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کے حمیدہ بھابھی کا رویہ تو نارمل تھا، اور الینا کے لہجے میں بھی باوجود شکایت کے اپنائیت کی بھی جھلک تھی۔ بھابھی کے جانے کے بعد وہ اس سے تارا کے متعلق پوچھنے لگی۔ سنا ہے تمہاری بیوی بہت حسین ہے، اور ساتھ کو پھر سے مخصوص کلمات سننے پڑے جو وہ تب سے سنتا ہوا آ رہا تھا جب سے تارا کو بیاہ کے گھر لایا تھا۔ وہ کہتے ہوئے اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ کیا کر رہی ہو آج کل؟ وہی ٹیچنگ۔ تمہاری بیوی کی طرح انجینئر تھوڑی ہوں۔ اوہ، بس وہ یہی کہہ سکا۔ OGDC میں کام کرتی ہے نا؟ چھوڑ دی اس نے جاب، وہ کب خالی کر چکا تھا۔ ہیں واقعی؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، تمہارے کہنے پہ؟ ظاہر ہے۔ واہ، بڑا روب رکھتے ہو اس پہ۔ ہاں بالکل، وہ تو رہنا چاہیے، شوہر تو پھر شوہر ہی ہوتا ہے نا۔ وہ ہنس پڑی اس بات پہ۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ میں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ وہ چڑ گیا۔ نہیں، کہہ تو ٹھیک رہے ہو، مگر اتنی پڑھی لکھی لڑکی ہے، بڑے گھر کی بھی ہے، بات مان لی، اتنی اچھی نوکری روز روز تو نہیں ملتی نا۔ یہ بات اپنی جگہ، مگر اسے کیا ضرورت جاب کی؟ میرے پاس پیسے کی کمی تو نہیں۔ ہاں، اب یہ تو خیر نظر آتا ہے۔ وہ طنزیہ مسکرائی تو ساتھ کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ خیر، یہ بتاؤ پھپھو کب آئیں گی؟ مجھے ان سے ملنا ہے۔ دیر ہو جائے گی، شاید رات ہو جائے، تب تک بیٹھے رہو گے کیا؟ خاصا چبھتا ہوا انداز تھا۔ نہیں، دوبارہ آ جاؤں گا۔ اچھا، مرضی ہے تمہاری، مگر وہ بات نہیں مانیں گی تمہاری۔ کون سی بات؟ وہ چونک گیا۔ جو بھی منصوبہ تم سوچ کے آئے ہو، تمہیں کیسے پتا کہ میں کسی منصوبے کے تحت آیا ہوں؟ وہ ہنس پڑا۔ اتنا تو تمہیں بھی جانتی ہوں ڈیئر کزن کہ تم بے وجہ تو ہم غریبوں کے گھر نہیں آ سکتے، اور وجہ بھی وہ جس میں تمہارا فائدہ ہو۔ نقصان کا سودا تو کبھی کیا نہیں تم نے۔ سودا بھی فائدے کا، لڑکی بھی فائدے کی، شادی بھی فائدے کی۔ وہ شادی والی بات پہ اسے زج کرنا نہیں چھوڑ سکی۔ وہ پھر سے ہنس پڑا۔ فائدہ؟ اگر فائدے کا سوچتا تو تارا سے اتنی بڑی جاب نہ چھڑواتا۔ پتہ تھا تم جیسے لوگ ایسا ہی سوچتے ہیں، بس یہیں تک سوچ جاتی ہے تم لوگوں کی۔ تمہاری سوچ بتا رہی ہے کزن، بچپن تمہارے ساتھ گزرا ہے میرا، آتے جاتے
کھیلی ہوں تمہارے ساتھ، کئی کئی دن ہم ایک گھر میں رہے ہیں، بڑے خان کے گھر۔ تمہیں نہیں جانوں گی تو حد کرتے ہو تم بھی سات خان، بڑی ہوشیار ہو گئی ہو کزن۔ وہ مسکرایا۔ کچھ عقل دوسروں کے حصوں میں بھی آئی ہے، خاندانی نہ صحیح مگر خیر۔ تو لے آؤ کبھی اپنی بیوی کو بھی ہمارے گھر، میری بیوی کا ذکر تمہیں بہت پسند ہے۔ وہ مسکرایا۔ ظاہر ہے اب تم سے منسوب ہے، ہم بھی دیکھیں کون ہے وہ خوش نصیب جو تمہارے حصے میں آئی ہے۔ پہلا جملہ اس کا اچھا لگا تھا، خوش نصیب تو خیر وہ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، مگر میں فی الحال چلتا ہوں۔ اپنی بیوی کو سلام کہنا اور اسے بتانا کہ وہ خوش نصیب ہے۔ عجیب لہجہ تھا الینا کا، وہ سمجھ نہ سکا، طنز تھا یا شکایت، کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ چلتا ہوں، پھپھو سے کہنا کہ پھر آؤں گا، وہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ تم دوبارہ آؤ گے۔ ہاں البتہ اسے لے آنا۔ کسے لے آؤں؟ جاتے ہوئے رکا، جان بوجھ کے پوچھنے لگا، اپنی بیوی کو۔ بہت شوق ہے تمہیں اس سے ملنے کا، ظاہر ہے تمہاری بیوی ہے، دیکھنی چاہیے، پھر تعریفیں بھی تو سنی ہیں اس کی۔ وہ ہنس پڑا، کھوکھلی ہنسی تھی۔ گھر گیا تو یاد آیا کہ تارا نہیں ہے کمرے میں، اور رات بیٹھ کے تسلی سے اس نے سگریٹ پی اور سوچتا رہا۔ اسے پتا تھا کہ وہ کچھ ہی دن میں خود ہی رابطہ کرے گی، اتنا تو اندازہ تھا کہ محبت کرتی ہے، پتہ تو یہ بھی تھا کہ خود بھی کرتا ہے۔ یاد آیا کہ اس کے دوست کی بیوی نے جب تارا اور اس کی دعوت کی تھی اور اسے کوئی 3 بار کہا تھا کہ تم خوش نصیب ہو سعد، تمہیں ایسی بیوی ملی، اور جب ایک بار تارا کو کہا کہ تم بھی خوش نصیب ہو کہ تمہیں ایسا شوہر ملا تو وہ ہنسی تھی، بے ساختہ ہی ہنسی۔ اس کی ہنسی عجیب تھی، خنکتی ہوئی، رنگ دار لہجوں جیسی، مگر اس وقت وہ کسی خاص خیال کے تحت ہنسی تھی۔ مگر رات کو اس کی طرف دیکھ کے جب مسکرائی تو محسوس ہوا کہ وہ اس کی اسیر ہو چکی ہے، ایسے ہی جیسے بعض لڑکیاں ہوتی ہیں، ایسے ہی جیسے اس کی زندگی میں آنے والوں کو خوش نصیب کہا جاتا ہے۔ اس وقت کمرہ پورا سگریٹ کے دھوئیں سے بھر گیا تھا۔ اسے یاد آیا پچھلے ماہ جب وہ سگریٹ پینے کے لیے کمرے سے باہر جا رہا تھا تو تارا نے اس کا بازو پکڑ کے کہا تھا، تم یہ چھوڑو گے نہیں؟ وہ کندھے اچکا کے مسکرایا۔ بیوی بھی عجیب سی چیز تھی، اتنی عزیز کہ دل چاہے کہ ایک دنیا اس پہ قربان کر دو، اور جب کھٹکنے لگے تو دل چاہے کہ اپنی دنیا سے اسے نکال باہر کرو۔ اور کچھ ہی دنوں میں اس نے وارڈروب کھول کے اس کے سامنے کر دی اور وہ اپنے کپڑے اٹھا کے چلی گئی۔ بس اتنا سا سفر تھا اس نئی زندگی کا، حیرت زدہ سا، عجیب سا، پیچیدہ سا۔ وہ سوچ رہا تھا، ایک لمحے کو دل کیا اسے میسج کرے، پھر سیل فون ہی اٹھا کے بستر پہ دے مارا اور آرام دہ کرسی پر نیم دراز ہو گیا۔ سگریٹ کی ایش ٹرے بھر گئی، یہاں تک کہ خود اسے بھی ہلکی سی کھانسی ہونے لگی، تو ادھورے ٹوٹوں سے بھرے ایش ٹرے کو لات مارتی وہ کارپیٹ پہ بکھر گئے۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے اٹھا، شرٹ کے بٹن کھولے، بوٹ منہ سے اتار کے ایک جگہ ڈال دیے اور داڑھی کھجاتا ہوا بستر پہ ڈھیر ہو گیا۔ ایئر کنڈیشنر کی خنکی بڑھ رہی تھی اور ٹھنڈ کے احساس سے سرسراتے ہوئے بھی کروٹ بدل کے سو رہا تھا۔ تارا تو ہر رات اس کے اوپر کمبل ڈال دیتی تھی، رات گئے جب وہ سو جاتا گہری نیند اور ٹھنڈ بڑھ جاتی تھی۔ اس کے موزوں اتارتی، پیروں سے بوٹ اپنی جگہ پہ رکھتی، صبح کے لیے کپڑے نکالتی اور چھوٹے موٹے کام کر کے کب آ کے سوتی تھی اسے کم ہی پتہ چلتا تھا۔ بس وہ صبح اٹھتا تو اسے بستر پہ سویا ہوا دیکھتا اور اس کے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا تو وہ آنکھیں اد کھلی کر کے اسے دیکھنے لگتی، پھر پوری آنکھیں کھول کے مسکرا دیتی، وہ بھی مسکرا دیتا۔ کچھ تو تھا اس رشتے میں، کوئی احساس میٹھا سا جو یک لخت ہی ہاتھ سے کھسکنے لگا تھا۔ شادی کی پہلی سالگرہ تھی اور وہ اس موضوع پر کسی سے بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی، البتہ فون کی طرف بار بار توجہ جا رہی تھی، شاید لاشعوری طور پہ وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں آ گئی، باہر لان میں منیب بھائی سگریٹ پیتے ہوئے ٹہل رہے تھے۔ جب سے اریبہ زندگی سے گئی تھی، جتنا وقت گھر میں گزرتا اس میں سے آدھا وقت سگریٹ اور یعنی سوچوں میں گزر جاتا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی باہر نہ جا سکی کہ آج کسی بھی سوال سے وہ گھبرا رہی تھی۔ آج پورا دن گزر گیا، فون نہیں بجا، شام ہو چکی تھی۔ شفیع صاحب کمرے سے باہر آئے اور اسے چپ بیٹھا دیکھ کے قریب آ گئے۔ تارا؟ جی ابا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں ابا۔ معصومیت کی انتہا تھی۔ بور ہو رہی ہو؟ جی شاید۔ آج سالگرہ ہے نا؟ پتہ نہیں ابا۔ اسے بلائیں؟ نہیں ابا۔ کہیں باہر چلیں؟ نہیں ابا۔ فون کریں؟ نہیں ابا۔ وہ چپ ہو گئے، ایک سا جواب سن کر۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تارا بیٹا؟ جی ابا، ہاں ابا، نہیں ابا، پتہ نہیں ابا۔ اس کے علاوہ کیا بولنا؟ اس کے علاوہ کیا بولنا بھول گئی ہو؟ وہ بہت افسوس سے اسے دیکھنے لگے۔
نہیں ابا، وہ پھر سے کہتے ہوئے جھجکی۔ مہروز، مہروز، آواز پر وہ سیڑھیاں اترتی ہوئی آئی تھی۔ آئی ابا؟ جی ابا۔ وہ ان کے پاس آئی۔ یار کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کے ساتھ؟ تمہاری ماں کچن میں، یہ یہاں، تم کمرے میں، منیب لان میں، ایک چھوٹے سے گھر میں ہر کوئی الگ الگ پھر رہا ہے۔ میں کیا کروں ابا، امی کی اپنی مصروفیات ہیں، یہ اپنی دنیا میں کھوئی ہوئی ہوتی ہے، منیب بھائی کو اپنے روگ نہیں چھوڑ رہے۔ ٹھیک ہے بھائی، شادیاں سب کی ہوتی ہیں دنیا میں، ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں، سب ہوتا ہے، مگر ایسا حال کہیں نہیں ہوتا۔ اور ادھر منیب بھائی کو دیکھیں بھائی، اب لڑکی نے ٹھکرا دیا تو کیا ہو گیا؟ ایک لڑکی پہ دنیا ختم تو نہیں ہو گئی نا؟ لگتا ہے کوئی اس گھر میں مر گیا ہے۔ توبہ ہے مہروز، سوچ سمجھ کے بولا کرو۔ پہلی بار تارا نے اسے ٹوکا تھا، میں اگر چپ ہو جاؤں تو اس گھر میں کوئی بولے ہی نہ۔ اور معاف کیجیے گا ابا جی، آپ کو بھی سنڈے کے سنڈے ہی ہماری یاد آتی ہے، ورنہ گھر آتے ہی سو جاتے ہیں، شام میں بھی اکثر باہر ہوتے ہیں۔ بزنس نہ ہوا سر درد ہو گیا۔ ہر کسی کو یہاں اپنا کام سر پہ سوار رکھنے کی عادت ہے، سوائے میرے۔ مہروز کو تو بولنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ اچھا، میں نے تمہیں یہ ساری باتیں سننے کے لیے نہیں بلایا، جاؤ اپنی ماں کو بلاؤ، میں گاڑی نکالتا ہوں، ہم کہیں باہر جاتے ہیں۔ بس بہت ہو گیا، بلاتی ہوں۔ اس کے اندر سے بڈھی روح کو ذرا نکالیے، وہ کہتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی۔ چلو بھائی، بڈھی روح نکالو اپنے اندر سے، میں اپنے جوان بیٹے کی سوکھی شکل کو ذرا دیکھ لوں۔ اٹھو، کمرے سے گاڑی کی چابی لاؤ تم، اسے کہہ کے اٹھ گئے۔ وہ ان کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرے میں تنہائی تھی، وہ کچھ دیر پہلے آیا تھا، آج کی تاریخ منہ چڑھا رہی تھی۔ اس نے فون کو دیکھا، امید تھی کہ وہ کال کرے گی۔ آج ڈنر پہ ماں نے پوچھا تھا، تمہاری شادی کی سالگرہ ہے آج 7؟ اچھا، وہ اچھا انجان بنتا تھا۔ تو پھر کیا پلان ہے؟ کس چیز کا؟ سیلیبریشن کا؟ اور کس چیز کا؟ کس چیز کی سیلیبریشن؟ وہ ان کے سامنے کچھ زیادہ ہی کٹھور بن جاتا تھا، ایسے ہی پیش آتا ماں سے جیسے باپ کو پیش آتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ضرورت کیوں نہیں؟ ضرورت ہے۔ آپ نے اور ابا نے کبھی سالگرہ منائی شادی کی؟ انہوں نے واقعی نہیں منائی تھی۔ اس وقت شہروز صاحب اپنے ڈرائیور کے ساتھ میڈیکل چیک اپ کے لیے نکلے ہوئے تھے، اور ڈنر پر یہ دونوں ماں بیٹا ساتھ تھے۔ مگر تم کر سکتے ہو، میں کیوں کروں؟ ساتھ؟ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے بیٹا؟ کوئی مسئلہ نہیں امی، آپ خاموشی سے کھانا کھائیں اور مجھے بھی کھانے دیں۔ تم اس سے بات تو کرو بیٹا۔ کیا بات کروں امی؟ اس سے بات کرو کہ گھر آ جائے۔ میں کیوں کہوں اسے، اور کس لیے کہوں؟ جسے آنا ہے وہ خود آئے، دیٹس اٹ۔ اور آپ بھی آئندہ پریشان نہ ہوئیے گا اس معاملے میں۔ میں نہیں ہوتی، مگر تم لے آؤ اسے، اپنا گھر بناؤ بیٹا، اپنی فیملی بناؤ۔ ٹھیک ہے، سن لیا۔ وہ پلیٹ کھسکا کر اٹھا۔ اب کہاں جا رہے ہو تم؟ کھانا تو کھا لو۔ آپ کو ہمیشہ کھانے پر ہی یہ بحث لے کے بیٹھنا ہوتی ہے۔ تم کھانے پر ہی میرے ہاتھ لگتے ہو۔ میں کیا کروں؟ دیکھیے امی، اسے آنا ہوگا تو وہ آ جائے گی، آپ زیادہ سر پہ سوار نہ کریں اس معاملے کو، اور ہم بہت بار اس پر بحث کر چکے ہیں، اب مزید نہیں، پلیز۔ وہ کہہ کر اٹھ کر چلا آیا، اور وہ اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی تھی۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ بس اس بار وہ خود جا کے بہو کو لے آئیں گی۔ ان باپ بیٹے سے بات کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ چینج کر کے آیا تو فون بجا۔ 2-3 منٹ بجنے دیا، پھر دیکھا تو فون تارا کا نہیں تھا۔ لمبی سانس لی، نامعلوم نمبر تھا۔ فون ریسیو کیا۔ ہیلو؟ دوسری طرف علینا تھی، غیر متوقع۔ اوہ، تم کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تمہارے پاس میرا نمبر کہاں سے آیا؟ بہت پہلے سے تھا۔ اس کی آواز خاصی بھلی معلوم ہوتی تھی فون پہ۔ علینا ہی ہو نا؟ ہاں، تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ نہیں، یقین تو آ گیا۔ خیر، کیسے فون کیا؟ بڑی جلدی میں لگتے ہو۔ ہاں، ظاہر ہے۔ کیوں ظاہر ہے؟ پوچھنے لگی۔ آج میری ویڈنگ اینیورسری ہے۔ اوہ، تو تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ ہاں، بالکل کر رہی ہوگی۔ تو تم کدھر ہو ابھی؟ کہیں باہر ہوں۔ کیوں؟ ایسے ہی کام تھا، کچھ دیر میں نکلوں گا۔ پھر تم لوگ ڈنر کے لیے جاؤ گے؟ ظاہر ہے ڈنر کے لیے جائیں گے۔ چلو اچھا ہے۔ اس کی آواز بت سی گئی۔ تم بتاؤ فون کس لیے کیا؟ مجھے کچھ کام تھا تم سے۔ آئی ہوئی ہوں تمہارے شہر، سوچا تھا تم سے مل لوں۔ وہ پراپرٹی کے بارے میں بات کی تھی اماں کے ساتھ۔ اچھا، شکریہ۔ پھر کیا کہا پھپھو نے؟ ان کو کچھ ایشوز ہیں، وہ تو شروع سے تھے، نیا کیا ہے؟ ظاہر ہے جیسا سلوک ماموں نے رکھا تھا تو ہونے ہی تھے۔ تم نے یہ یاد دلانے کے لیے زحمت کی ہے؟ وہ بدلحاظ ہوا تھا۔
تم ابھی تک بدلے نہیں، حد ہے، کیسے برداشت کرتی ہو کہ تمہاری بیوی تمہارا یہ تلخ رویہ؟ وہ اس بات پہ بے ساختہ ہنسا۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ ہاں کہہ تو ٹھیک رہی ہو، مگر اسے میرا یہ لہجہ بھی اتنا ہی پیارا ہے۔ بہت چاہتی ہے تمہیں، بہت زیادہ۔ تم بھی چاہتے ہو اسے؟ پوچھتے ہوئے لہجہ گھٹ سا گیا۔ ظاہر ہے وہ چاہے گی تو میں بھی چاہوں گا۔ اچھی بات ہے۔ یہ تو ہے۔ تو اب میں رکھوں فون؟ جانا ہے، وہ انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ 2 لمحے چپ رہی۔ مطلب کہ ہم نہیں مل رہے؟ ظاہر ہے، کل مل لیں گے۔ کل تک چلی جاؤں گی میں سعد۔ اچھا، مگر آج تو سوچ میں پڑ گیا۔ زیادہ وقت نہیں لوں گی، بے فکر رہو۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہاں ملوں؟ اس نے اپنے پسندیدہ ریسٹورنٹ کا بتا دیا۔ مسکراہٹ کتنی مہنگی ہو جاتی ہے بعض دفعہ۔ سی سائڈ پر مہروز مینا بیگم اور شفیع صاحب کو محظوظ کر رہی تھی اپنی باتوں اور حرکتوں سے، اور اس نے سوچا کہ جب سے شادی ہوئی ہے وہ تو ماں باپ کو کوئی مسکراہٹ تک نہ دے سکی۔ منیب اس کے ساتھ آ بیٹھے۔ چلو بے وفاؤں کو بھول جائیں۔ اچھا، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ بھول گئے اسے۔ بھول ہی گیا تھا، کل پھر یاد آ گئی۔ کل کیا ہوا؟ کل اپنے منگیتر کے ساتھ گھوم رہی تھی، بڑی خوبصورت لگ رہی تھی، خریداری کر رہی تھی شادی کی۔ اچھا چلیں، اچھا ہے۔ آپ بھی اپنے لیے کوئی منگیتر ڈھونڈ لیں اب۔ خریداریاں کرتے رہیں اس کے ساتھ مل کے، وہ بھی کبھی ایسی کسی جگہ پہ دیکھے گی تو جلے گی، جل کے کوئلہ ہو جائے گی۔ دفع کرو۔ ہنسنے لگے۔ چلو ہم بھی ادھر چلیں۔ کدھر؟ جدھر امی ابا ہیں۔ مہروز ہے، دیکھو ماں کتنی اچھی ہے نا؟ کبھی اس نے عتیق سے کوئی توقع نہیں رکھی، کبھی اسے غیر ضروری اہمیت نہیں دی۔ مجھے تو شک ہوتا ہے کبھی کبھار کہ وہ اس رشتے سے خوش بھی ہے کہ نہیں۔ میں خود بھی اس بات پہ حیران ہوتی ہوں، اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ وہ فون کرے نہ کرے، یاد کرے نہ کرے، تحفہ بھیجے نہ بھیجے، ملنے آئے نہ آئے۔ اچھا ہے نا؟ اچھی بات ہے، سب کچھ اپنے وقت پہ جچتا ہے۔ ہم شاید غیر ضروری حساس ہیں منیب بھائی، پتہ نہیں تارا۔ چلو اٹھو، ہم چلتے ہیں۔ وہ اسے لے کے امی ابا کے پاس گئے۔ کچھ دیر بعد وہ سب ایک ساتھ ڈنر کرنے لگے، پھر آئس کریم کھانے چلے گئے۔ رات دیر تک گھر لوٹے۔ لوٹتے وقت ابا اور مہروز کی موسیقی پہ بحث ہونے لگی۔ مہروز تیز میوزک لگا دیتی، ابا پھر غزل لگا دیتے، وہ پھر ہاتھ بڑھا کے بدل دیتی۔ امی، تارا اور منیب پیچھے بیٹھے تھے۔ ابا اور مہروز کی مقابلے بازی چلتی رہی۔ بلاخر مہروز جیت گئی، ابا جان بوجھ کے ہار گئے۔ گھر پہنچے تو رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ ابا امی اپنے کمرے میں چلے گئے، منیب بھائی اپنے کمرے میں۔ کہہ تو رہے تھے کہ آج سگریٹ پیے بغیر ہی سو جاؤں گا، مگر اسے یقین تھا کہ وہ ایک آدھ سگریٹ ضرور پئیں گے۔ مہروز بھی لطیفے سناتی ہوئی سو گئی۔ رات صبح کے 4 بجے میں ڈھل گئی اور سعد کا کوئی میسج، کوئی کال، کوئی آواز، کچھ نہیں آیا، کچھ بھی نہیں۔ اور اس نے فون کی خالی اسکرین دیکھ کے سوئچ آف کر دیا اور سوچا کاش کہ زندگی کو بھی ایسے ہی سوئچ آف کر سکتی کہ پھر نہ انتظار رہتا، نہ شکایت رہتی، نہ سعد خان رہتا، نہ محبت رہتی۔ وہ رات 3 بجے لوٹا تھا۔ ماں ابھی تک جاگ رہی تھی۔ کہاں سے آئے ہو سعد اتنی دیر؟ سعد دوستوں کے ساتھ تھا، امی آپ سو جائیں۔ کیوں جاگ رہی ہیں اتنی دیر تک؟ تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ ڈیڈی آئے؟ ہاں آ گئے۔ سعد سنو۔ جی سنائیں۔ کل میں اسے لینے جاؤں گی، پلیز منع مت کرنا۔ اچھا۔ وہ کوٹ کندھے پہ لیے کہتا چلا گیا، لے آئیے گا۔ ماں کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ تم؟ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، کہہ کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ کچھ مطمئن ہو کے اپنے کمرے میں آ گئی اور وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ علینا کے ٹیکسٹ تھے، ایک خوبصورت شام جو تمہارے ساتھ گزری۔ وہ مسکرایا اور اسمائلی بھیج کے فون رکھ دیا۔ وہ بہانے سے اسے ڈنر کی ٹیبل پہ روک رہی تھی۔ پہلے چائے، پھر ڈنر، پھر گھومنا پھرنا۔ بار بار خود ہی کہتی تمہاری بیوی تمہارا انتظار کرتی ہوگی، پھر کہتی کہ اچھا ہوا تم نے فون آف کر دیا، کیا ہوا اگر ایک شام ہمیں بھی مل گئی تو کیا ہوا؟ رات 2 بجے تک وہ ساتھ رہے۔ 2 بجے اسے دوست کے گھر چھوڑا اور گھر آ گیا۔ عجیب محسوس ہو رہا تھا اسے۔ تارا تو اسے بس پسند آئی اور مل بھی گئی، مگر یہ لڑکی کیوں اس کی طرف اچانک اس قدر کھنچ رہی تھی؟ بستر پہ لیٹا تو اس کا فون تھا۔ ہیلو، اب کیا ہوا؟ وہ جھلایا۔
جیسے لڑکوں کے فون آنے پہ لڑکیاں جھلاتی ہیں، کچھ نہیں ہوا، نیند نہیں آ رہی تو میں کیا کروں پھر؟ مجھ سے باتیں کرو، وہ تو کر کے آیا ہوں، مزید باتیں کرو، تھک گیا ہوں، چلو میں بولتی ہوں تم سنو۔ اوہ اچھا، وہ جاگ رہی ہے کیا؟ نہیں، سو گئی ہے، سعد نے خالی تکیے کی طرف دیکھ کے کہا۔ پھر مجھ سے بات کرو نا۔ اچھا کرو، سن رہا ہوں۔ تھینک یو سعد۔ کس بات کے لیے؟ اپنی شام دینے کے لیے۔ ارے یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں۔ میرے لیے بڑی بات ہے۔ عجیب سحر برسا رہا تھا لہجہ۔ اچھا آ گئی؟ ہاں واقعی سعد۔ تم خوش ہو نا؟ میں سمجھا نہیں۔ اپنی بیوی کے ساتھ؟ ظاہر ہے خوش ہوں۔ اچھا، سوچ میں پڑ گئی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں۔ پھر فون رکھیں؟ نہیں نا، صبح ہو رہی ہے یار، صبح دفتر جانا ہے اور تمہیں جاب پہ۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ کہ کچھ دیر سونے دیجیے میڈم۔ اچھا چلو بخش دیا، کہنے لگی تو وہ ہنسا۔ چلو شکریہ، آپ سو جاؤ، کل بات کرو گے؟ کل کیوں؟ ایسے ہی۔ اچھا، شوخی سے مسکرایا۔ ہاں، وہ ہلکا سا ہنسی۔ ہاں کروں گا۔ روز بات کرو گے؟ روز کا نہیں کہتا، بیوی بگڑ جائے گی یار۔ اچھا کل کرو گے نا؟ ہاں کل تو لازمی کروں گا۔ چلو گڈ نائٹ۔ گڈ نائٹ۔ مسز شہروز تارا کو لینے آئی تھیں۔ تارا خاموش تھی اور شفیع صاحب برہم۔ منیب چاہ رہا تھا وہ چلی جائے، مہروز بھی یہی سوچ رہی تھی، مگر جب منیب نے تارا کی آنکھوں کو دیکھا، اس شکوے کو محسوس کیا جو حق بجانب تھا، تو چپ رہ گیا۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ آتا، وہ بس یہی کہہ سکا، ہم بڑے ہیں، ہم آئے ہیں، یہ کافی نہیں کیا؟ مسز شہروز بولی۔ شہروز صاحب تو جب سے آئے تھے اکڑ کے بیٹھے تھے۔ اچھے گھر کی بچیاں گھر چھوڑ کے نہیں بیٹھ جاتیں۔ لہجہ دھیما مگر زہر سے بھرا تھا۔ معاف کیجیے گا صاحب، مگر اچھے گھر کے لڑکوں کا بھی کم از کم یہ رویہ نہیں ہوتا جو سعد بیٹے کا رہا ہے۔ شفیع صاحب برہمی سے بول رہے تھے۔ مینا نے دھیما رہنے کا اشارہ کیا انہیں۔ آپ ہماری بہو کو بلائیں۔ ان کا لہجہ روبدار تھا۔ تارا مل کر چلی گئی تھی۔ ضرور بلائیں گے، مگر آپ ہمارے داماد کو بلائیے، ہمیں قصور تو بتائیے ہماری بیٹی کا۔ مینا نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ وہ مصروف ہے، ہم لینے آئے ہیں، آپ بہو سے کہیں چلنے کی کرے۔ لہجہ وہی اکڑ بھرا۔ آپ کی بہو ہماری بیٹی ہے، کوڑے سے نہیں اٹھائی ہم نے، آپ سعد کو بھیجیں، ہمیں کچھ بات کرنی ہے۔ پھر ظاہر ہے بھیجیں گے ہی، بیٹی کا گھر نہیں خراب کرنا، مگر ایک اصول ہوتا ہے، وہ نہیں آئے گا تو پھر ہماری بیٹی بھی نہیں جائے گی۔ شفیع صاحب جیسے بات ختم کر کے اٹھے، شہروز نے بیگم کا سہارا لیا۔ اٹھو بیگم۔ وہ پریشان ہو گئیں۔ ارے نہیں، آپ پلیز ہماری بات سنیں۔ کہنے کو آگے بڑھی، مگر شوہر نے آنکھیں دکھائیں۔ بس کوئی بات نہیں، اب یہ خود لے کے آئیں گے اپنی بیٹی کو۔ وہ بے بسی سے شوہر کے اشارے پہ چلیں اور ادھر مینا بیگم نے سر تھام لیا۔ مہروز چپ رہ گئی، منیب افسردہ، اور تارا بس دیکھتی رہی۔ شفیع صاحب کے چہرے پہ دکھ تھا، غصہ تھا۔ وہ تارا کے سامنے گزرتے ہوئے رکے، اسے ساتھ لگایا، مگر کچھ کہہ نہ سکے، کچھ بھی نہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 4 ماہ ہو گئے۔ گھر میں مہروز کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اس گھر میں ایک نارمل بندی مہروز ہی تھی، باقی سب غیر ضروری حساس یا پھر مضبوط تھے۔ شفیع صاحب بڑے بڑے دکھوں کو ایسے پی جاتے تھے جیسے پانی پی لیا ہو۔ مہروز کا سر گود میں لیے بیٹھے رہے۔ ابا؟ جی بیٹا۔ وہ شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے تھے۔ وہ بچپن میں بھی اکثر ان کی گود میں سر رکھ لیتی تھی۔ کوئی 2-3 بار ابا کہنے کے بعد اصل فرمائش کہتی، ابا؟ جی میرا بچہ۔ تیسری بار جب آپ کو زیادہ لگاوٹ بھرا آیا، آپ خوش ہیں نا؟ بغیر سر اٹھائے ہوئے کہا، میں خوش ہوں بیٹا۔ اس لیے کہ میری شادی ہو رہی ہے؟ اس بار سر اٹھا کے پوچھا۔ ہاں، اس لیے کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ ابا، بیٹیوں کی شادی کی خوشی زیادہ ہوتی ہے یا بیٹے کی شادی کی؟ بڑا معصومانہ سوال تھا۔ وہ مسکرا دیے۔ سارے بچوں کی شادیوں کی خوشی ہوتی ہے، بیٹے کی شادی کی پہلے خوشی ہوتی ہے جب تک اس کی شادی نہیں ہو چکی ہوتی، اور بیٹی کی شادی جب ہو رہی ہوتی ہے تو ماں باپ سخت فکر مند ہوتے ہیں، مگر جب ہو جاتی ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ آپ تارا کی شادی پر بھی اتنے ہی خوش تھے نا؟ ہاں، میں تارا کی شادی پر بھی اتنا ہی خوش تھا۔ وہ کہتے ہوئے جیسے ڈوب سے گئے۔ تارا کا گھر بس جائے گا ابا، آپ فکر نہ کریں، بس وہ ذرا غیر معمولی حساس ہے، ذرا سی بات دل پہ لے لیتی ہے نا۔
ہاں میرا بچہ، مجھے یقین ہے۔ کہتے ہوئے ان کے یقین میں اتنی کمزوری کیوں تھی؟ وہ سوچنے لگی۔ ابا جی بچہ، ابا جی، پھر سے پکارنے لگی۔ جی میری جان۔ ابا تارا کو کون سمجھائے؟ اسے سمجھانے میں تو منی بھائی بھی ناکام ہو گئے ہیں۔ اسے خود سمجھنے دو ماں، وہ سمجھ جائے گی۔ مجھے لگتا ہے وہ اچھے وقت کا انتظار کر رہی ہے۔ ابا جی بچہ۔ ابا اگر میں کبھی روٹ کے آؤں تو؟ اللہ نہ کرے ماہی، وہ جیسے تڑپ ہی اٹھے تھے۔ ایسی باتیں تو نہ کرو بچے۔ ابا فرض کرے نا، ابا کو پریشان کر رہی ہو۔ وہ خفا سے ہو گئے۔ ارے آپ مجھے مت رکھیے گا، آپ مجھے کہیے گا نکلو یہاں سے، جاؤ اپنے گھر جاؤ۔ یہ میں تمہیں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ مجھ سے زیادہ یہ گھر تم تینوں کا ہے۔ باپ اپنے بچوں کے لیے گھر بناتا ہے، تو میں گھر کی مالکن کو کہوں کہ نکلو؟ مرواؤ گی کیا؟ وہ بالکل آرام سے بیٹھ گئے دوبارہ اور معتدل ہو گئے۔ مگر آپ مجھے کہہ دیجیے گا تاکہ میں ایسا نہ کر سکوں جو تارا نے کیا ہے۔ تارا بے قصور ہے ماں۔ ایک باپ اپنی ایک بیٹی کے آگے دوسری بیٹی کی حمایت کر رہا تھا۔ مجھے پتا ہے ابا، مگر اسے چاہیے تھا وہ لڑتی ساتھ سے۔ پتا ہے مجھے، اگر عتیق کہے گا کہ تم جاؤ، میں تب بھی نہیں جاؤں گی۔ میں اس سے لڑوں گی، جھگڑوں گی، اس کے گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاؤں گی، اسے نکال دوں گی، مگر میں وہیں رہوں گی۔ یہ ہوئی نا بات ماہی، مجھے تم سے یہی توقع ہے اور ایسا ہی کرنا۔ عتیق کی ایسی کی تیسی۔ وہ بھی ہنس دیے تھے۔ تارا راہداری میں کھڑی ان کی گفتگو سنتی رہی تھی اور اس کے ہونٹوں پر بھی مدھم مسکراہٹ تھی۔ ابا؟ مہروز پھر سے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گئی، چہرہ ابا کی طرف تھا۔ جی میرا چندا۔ ابا کا لہجہ شہد جیسا میٹھا تھا۔ ابا؟ مہروز کی آنکھیں یکدم بھر آ گئیں۔ ابا جی؟ جی ابا کی جان، کیا ہوا؟ کیا چاہیے میرے بچے کو؟ وہ بچوں کی طرح چمکار کے بولے تھے۔ ابا مجھے تارا کا بہت دکھ ہے۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ابا اپنی انگلیوں سے پوچھنے لگے۔ ابا؟ آواز درد میں ڈوبی تھی۔ اس بار وہ مہروز کا چہرہ دیکھنے لگے۔ رونا مت ماہی۔ ابا میں نے تارا کو رات کو اٹھ کے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابا کی آنکھیں بھر آئیں۔ ابا وہ بہت دکھی ہے اندر سے، میں نے اس کی آنکھوں کو پڑھا ہے، دیکھا ہے۔ باتھ روم میں آنکھیں رگڑ کے باہر آتی ہے، اتنی جلدی وہ تھک گئی ہے ابا۔ مہروز کی آواز لگتا تھا کہرام برپا کر دے گی۔ ابا رو دیے۔ تارا راہداری سے دبے قدموں واپس لوٹ گئی۔ ابا؟ مہروز نے گھٹنوں پہ سر رکھ دیا۔ تارا کے ساتھ اس نے کچھ برا کیا ہوگا ابا؟ آنسو اس کی آنکھوں سے بے اختیار بہہ نکلے۔ ان دنوں میں وہ پہلی بار روئے تھے کسی کے سامنے۔ مہروز کمرے میں آئی تو تارا نے اپنا سامان پیک کیا ہوا تھا، سوائے چند جوڑوں کو چھوڑ کے جن میں وہ دو تقریبات کے لیے بنوائے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ مہروز حیرت میں پڑ گئی۔ اسے کیسے الہام ہوا؟ کیا تم بھی ڈراموں کی ہیروئنوں کی طرح دروازوں کے پیچھے کان دیے باتیں سننے لگی ہو تارا؟ وہ بہت سنجیدگی سے مہروز کو دیکھنے لگی اور پھر اپنے دو جوڑے جو پریس کیے تھے وہ ہینگ کر کے الماری میں رکھے۔ بات کا جواب بھی نہیں دو گی کیا؟ مہروز اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ پیلے رنگ کے جوڑے میں ملبوس، ہاتھوں میں گجرے تھے، چہرے پر پلاہٹ بڑی سادگی، ہر ایک نقش دلہا دلہا سا تھا۔ سفیدی اور پلاہٹ کا ملا جلا تاثر، پیشانی پہ بکھرے بال اور بالوں میں لگا موتیے کا پھول، سب کچھ کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ نکھرا ہوا روپ۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اتنی بھی حسین نہیں لگ رہی۔ وہ مسکرائی تو اس کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ بہت حسین لگ رہی ہو تم، خدا کرے ہمیشہ لگتی رہو۔ عتیق کو تصویریں بھیجوں؟ اب اس میں بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے بھلا؟ ایک بار نہیں 100 بار بھیج دینا، مگر مجھے میری بات کا جواب دو۔ وہ بھی مہروز تھی، نام کی پکی، کام کی پکی۔ کس بات کا جواب دوں؟ باتیں سن کے آئی ہو نا ہماری؟ ہاں سن کے آئی ہوں۔ پھر ڈراموں کی ہیروئنوں کی طرح؟ نہیں، فلموں کی ہیروئن کی طرح، وہ روکھے انداز میں کہتی ہوئی بیٹھ گئی تو مہروز بھی اس کے سامنے کرسی کھینچ کے آ بیٹھی۔ یہ تھیلا کس خوشی میں تیار کیا ہے تم نے؟ گھر جا رہی ہوں مہروز۔ کون سے گھر؟ سعد خان کے گھر۔ لمبی سانس بھری۔ ابھی کہاں پہ ہو؟ امی ابا کے گھر۔ تمہارا گھر کون سا ہے؟ پتہ نہیں،
شاید سعد خان کا گھر، شاید امی ابا کا گھر، شاید کوئی گھر نہیں۔ غلط بات مت کرو نا تارا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں ستی سوچ سے ہٹ کے پالا ہے اور سب کچھ ہمارے لیے بنایا ہے۔ یہ گھر جتنا میرا ہے تمہارا ہے، منیب بھائی کا ہے، امی کا بھی شاید بعد میں ہوگا، چلتی تو یہاں ہماری ہے۔ یہ باتیں 4 مہینے بعد کرنا تو پوچھوں گی تم سے مہروز بیگم۔ اچھا چھوڑو نا، باتوں کو دل پہ نہ لو، سامان کھول دو ابھی، امی ابا اداس ہو جائیں گے، ورنہ ایک ہی وقت میں 2 بیٹیوں کی رخصتی سہار نہیں پائیں گے۔ تمہاری شادی ہو جائے اس کے اگلے روز جاؤں گی ماں، جانا تو آخر ہے نا۔ وہ ضد کہاں گئی کہ ساتھ خود منانے آئے؟ وہ نہیں آئے گا مہروز، وہ کبھی نہیں آئے گا، اسے پرواہ نہیں ہے۔ نہ معاشرہ اسے برا بھلا کہہ سکتا ہے، نہ اس کے گھر والے اسے مجبور کر سکتے ہیں۔ سب اعتراضات ایک عورت کے سر تھوپ دیے جاتے ہیں۔ میں نے سوچا تھا مہروز کہ میں اپنی انا پہ قائم رہوں گی، جب میری کوئی خطا ہی نہیں تو میں کیوں جھکوں، کس کے آگے جھکوں؟ اس سیلفش خود پرست بندے کے آگے جس نے ایک بار بھی مجھے نہیں بلایا۔ اس نے تمہیں مس تو کیا ہوگا تارا، تکلیف تو اسے بھی ہوئی ہوگی، دکھ سے تو وہ بھی گزرا ہوگا، محبت تو اسے بھی تھی تم سے۔ تمہیں یاد ہے نا جب تم شادی کے بعد پہلی بار یہاں آئی تھیں اور وہ رات دیر سے تمہیں لینے آیا تھا، کیسے تمہاری کیئر کرتا تھا، کیسے آگے پیچھے پھرتا تھا۔ اس کی ماں نے بتایا تھا کہ تم اسی کی پسند ہو، کتنا خوش تھا وہ۔ پھر سوچا تم نے کہ کھوٹ کہاں سے آیا، کس طرح آیا، کبھی وجہ پہ سوچا؟ بہت دفعہ سوچا مہروز، بہت دفعہ سوچا، مگر کوئی رخ نہیں ملا، کوئی وجہ نہیں ملی، کوئی کوتاہی نہیں ملی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میری کوئی غلطی ہوتی تو سمجھ میں آتی، بس تمہاری ایک غلطی تھی تارا۔ جب اس نے کہا تھا نا کہ ہمیں الگ ہونا چاہیے، اس وقت تم اسے اپنی رائے بتا دیتی کہ میں الگ ہونا نہیں چاہتی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا کوئی امتحان لے رہا ہو۔ پاگل ہو کیا ماہی؟ وہ امتحان کیوں لے گا؟ پاگل نہیں ہے، وہ جانتا ہے میں اسے کتنی محبت کرتی ہوں۔ چلو تمہاری کوئی غلطی نہیں تو اس سے وجہ تو پوچھتی نا، بغیر لڑے آ گئی، حد ہے، جھگڑتی، برا بھلا کہتی ہوں اسے۔ اس نے کہا الگ ہو جانا چاہیے، تم نے مان لیا۔ اس نے کہا کہ جاؤ تو آ گئی، اس نے وارڈروب کھولی تو کپڑے اٹھا لیے تم نے اپنے۔ اور پھر جب ان دنوں میں تم سے کہہ رہی تھی چلی جاؤ تو تم مجھ سے لڑ پڑی، نہ اس خبیث کو فون کیا، نہ برا بھلا کہا، ایسے انجان بن گئے تم دونوں ایک دوسرے سے جیسے تم دونوں کے درمیان کوئی رشتہ ہی نہ تھا۔ حد ہو گئی۔ بس یہی بات مہروز، یہی کہ میں اگر ایسی ہوں تو وہ اس سے بھی بڑھ کے نکلا۔ ایک بار مجھے فون نہ کیا، برا بھلا نہ کہا، احساس نہ دلایا، کوئی چھوٹا سا ٹیکسٹ میسج بھی کبھی کبھار بہت بڑی فیلنگ ڈسکلوز کرتا ہے۔ اس نے تو وہ ٹیکسٹ بھی نہیں کیا، آیا بھی نہیں، اصرار بھی نہیں، معذرت نہیں، احساس بھی نہیں، ادراک بھی نہیں، مگر کچھ تو ہوتا جو مجھے اس کی طرف سے محسوس ہوتا، کچھ تو ہوتا ہی۔ اور میری یہ غلطی تھی کہ میں انتظار کرتی رہ گئی کہ وہ آئے گا منانے مجھے، مگر اس کے پیرنٹس تو آئے تھے تارا، تم چلی جاتی یہی اچھا تھا۔ اس کے پیرنٹس آئے تھے، میں ان کی عزت کرتی ہوں، مگر جب ان کے بیٹے کو میری ضرورت نہیں تو میں کیسے جاتی؟ اچھا چلو چھوڑو، اب کیا سوچا ہے؟ تم غصے میں منہ اٹھا کے جاؤ گی، پھر کیا ہوگا اس کا ریئیکشن؟ جو بھی ہو ماں، میں اب ایک بار تو جاؤں گی، امی ابو بہت پریشان ہیں میری وجہ سے، ایک بار تو جاؤں گی، پھر اس کا جو بھی رویہ ہو اس کی پرواہ کیے بغیر۔ افسردہ بھی تھی اور اداس بھی۔ چلو تم نے کوئی فیصلہ تو کیا، اب ایک پٹی منیب بھائی کو بھی پڑھا دو کہ اپنے بوسیدہ روگ سے نکلیں اور شادی کے لیے راضی ہو جائیں۔ ایک سے بڑھ کے ایک لڑکی مل جائے گی انہیں، بچپنے پہ اترے ہوئے ہیں، ابھی آرام کرنے دو، کل مہندی کا فنکشن ہے، تم خود تو عیش کر رہی ہو ایک جگہ بیٹھے بیٹھے، ہمارا کام کر کے اور لوگوں کو مصنوعی مسکراہٹ دے کے برا حال ہو جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے سو جاؤ، اور سنو تارا، تم نے اچھا فیصلہ کیا ہے۔ وہ مسکرائی اس کی بات پہ۔ پتہ نہیں ماں، بس کیا ہے، اب دیکھتے ہیں وقت کیا نتیجہ دیتا ہے۔ وہ مہروز کی شادی کے اگلے دن گھر سے نکل رہی تھی۔ شفیع صاحب نے منیب کو گاڑی کی چابی دی کہ اسے چھوڑ آئیں۔ آؤ گی کب پھر؟ شفیع صاحب کچھ دل گرفتہ سے تھے۔ شفیع اسے جانے تو دیں، مینا بیگم چڑ گئیں۔ جلدی آؤں گی ابا۔ وہ خود بھی بہت مایوس تھی۔ منیب نے راستے میں اسے آئس کریم کھلانے کے لیے آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی روکی۔ یہ آپ سب لوگ میرے ساتھ ایسے کیوں بیہیو کر رہے ہیں جیسے میں کہیں بہت دور جا رہی ہوں اور سالوں بعد میری واپسی ہونی ہے؟ وہ گاڑی میں ہی بیٹھی تھی جب منیب آئس کریم لے آئے۔ پتہ نہیں تمہارے شوہر سے کچھ بعید نہیں، کچھ بھی کر سکتا ہے، پھر چھوڑے نہ چھوڑے۔ آپ شادی کر لیں منیب بھائی، امی ابا بہت اکیلے ہو گئے ہیں، میں کر لوں گا شادی، انہوں نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ وہ تو مجھے بھی پتہ ہے، آپ کے لیے کوئی لڑکی دیکھوں، تم سے یہ کام نہیں ہو سکے گا،
महारोज़ को पीछे लगा दूँ? वो तो बस तौबा है। कहते हुए हंसने लगे। वो भी हंसने लगी। घर पहुंची तो अजीब अंदाज में दिल लरस रहा था। गेट पे ही हल्की सी कपकपाहट महसूस हुई। इतने अरसे बाद लौटना, 2 साल बहुत होते हैं किसी को दूर करने के लिए। आदतें ख़त्म हो जाती हैं, सोचें बदल जाती हैं, यहाँ तक कि बंदे बदल जाते हैं। जो मर जाते हैं उनका सोग मध्यम पड़ जाता है, और जो ज़िंदा बिछड़ जाते हैं, भुला दिए जाते हैं। उसे पता था इस घर के रहने वाले भूले ना भी हों तो उनके अंदर उसे खुशामदीद कहने वाला जज्बा हरगिज़ नहीं होगा। उस पर उसका लौटना जैसे कोई मुजरिम बिलाखिर नादिम होकर लौटता है, अपनी तमाम गलतियां सर तस्लीम खम करके लौटता है। वो बहुत फ़िक्रमंद थी अंदर ही अंदर। आप चले जाएं। गाड़ी गेट के पास रुकी। वो हॉर्न देने लगे थे। जब तारा ने कहा मैं अंदर चली जाऊंगी, वो बेयकीनी से उसे देखने लगे। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा तारा। नहीं मुनीब भाई आप जाएं, मैं चली जाऊंगी। वो देख रहे थे कि वो घबरा रही थी। हरगिज़ नहीं। उन्होंने हॉर्न दिया, गेट खुला, गाड़ी अंदर बढ़ा ले गए। तुम्हें लावारिसों की तरह नहीं भेज सकता अंदर। वो बिगड़ गए थे। गाड़ी रोकी और पहले खुद नीचे उतरे, फिर उसके लिए दरवाज़ा खोला। वो उतरी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो तारा का बैग लेके अंदर आए। ड्राइंग रूम में बैठे उसके साथ सामने कोई न था। मुलाजिम ने बताया कि बेगम साहिबा साहब के साथ अस्पताल गई हैं, अलबत्ता 7 साहब हैं घर पे। मुनीब भाई ने मुलाजिम को उसे बुलाने की हदायत दी। तारा इस घर में मेहमानों की तरह बैठी थी जहाँ कभी ब्याह के आई थी और जिस घर को अपना समझा था। 7 कमरे से बाहर निकला। बेतरतीब बाल, हल्की सी शेव में भी वो खूबरू लग रहा था। उसे देखते ही जैसे सांप सूंघ गया हो। जहाँ खड़ा था वैसे ही खड़ा रहा। अस्सलाम वालेकुम। मुनीब ने आगे हाथ बढ़ाया। वालेकुम सलाम। बगैर गर्मजोशी के ढीले अंदाज में हाथ मिलाया। तारा को ले आया हूँ। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था क्या कहें। बहुत जल्दी ख्याल आया। वो तो नश्तर ही चुप होता था जो तुम्हें कभी आना नहीं था। मुनीब बस इतना कह सके। वो बेदिली से खड़ा रहा। खामोशी से एक नज़र तारा पे डाली। वो 2 साल बाद भी उतनी ही हसीन लगती थी। आंखों की गिट बस हल्कों में इजाफा था जिनकी वजह से उसका चेहरा थका थका सा लग रहा था। उसने ज़बरदस्ती नज़र हटाई। उसी वक्त कमरे से अलीना निकली थी और उन्हें सामने देख के हैरत ज़दा रह गई। अलीना नई नवेली दुल्हन जैसा रूप लिए निखरी निखरी सी, बावजूद इसके तारा की शख्सियत के सामने वो दब जाती थी। दोनों मुकाबिल खड़ी थी। तारा हैरान थी। 7 की तरफ ही देखे जा रही थी, बेयकीनी। माना कि वो खुदसर था, माना कि वो बेपरवाह था, मगर ऐसा भी क्या? ये कौन है? तारा, तुम्हारी बीवी? अलीना को जैसे धचका सा लगा था। साद उसी जगह खड़ा था। आप कौन हैं? आपकी तारीफ? मुनीब ने पूछा। मैं ज़ाहिर है साद की बीवी हूँ। अजीब जताने वाला अंदाज था उसका। तारा सिर्फ साद की तरफ देख रही थी। वो देखना चाहती थी ये शख्स किस हद तक दगाबाज हो सकता है, और साद किसी एक जगह नज़र नहीं टिका पाया। बज़ाहिर उसका रवैया बहुत लापरवाहाना था। तो ज़ाहिर है ये भी इनकी बीवी हैं जिन्हें 2 साल पहले ये ब्याह के लाए थे इस घर में। मुनीब का लहजा बहुत कटीला था, मगर अब इन दोनों के दरमियान कोई रिश्ता नहीं है। किस हवाले से आप मुँह उठा के यहाँ आई हैं? वो इस बार तारा से मुखातिब थी। ज़ाहिर है साद की बीवी की हैसियत से ही आई है। इस बार भी तारा के बोलने से पहले ही मुनीब भाई बोल पड़े थे। ये क्या कह रहा है? वो मुड़ी साद की तरफ। साद जैसे बुत बना खड़ा था। मैं क्या सुन रही हूँ साद? ये आदमी कह रहा है कि ये लड़की इस घर में तुम्हारी बीवी की हैसियत से आई है। तुम कमरे में जाओ, मैं बात करता हूँ इनसे। मुझे मेरी बात का जवाब दो। वो तकरीबन चिल्लाई। शट अप, आहिस्ता बोलो, अंदर जाओ। वो उससे ज़्यादा बुलंद आवाज़ में चीखा था। अलीना कुछ लम्हों के लिए हैरान रह गई। तुमने कहा था तुमने उसे छोड़ दिया है। उसकी आवाज़ में अब दुख था, शिकवा था, अजीब कर्ब था। मैंने कहा था छोड़ दिया। छोड़ने का मतलब ज़रूरी नहीं कि वही हो जो तुम समझ रही थी। देखो तुम अंदर जाओ। इस बार उसकी आवाज़ नरम थी। वो चालाकी से काम ले रहा था। वो उसे दुख से देखने लगी। इसे कहो ये वापस चली जाए, वरना मैं यहाँ से चली जाऊँगी। धमकाती हुई कमरे की तरफ जा रही थी और ऐसे देखती जा रही थी जैसे छोड़ूंगी नहीं किसी को। और मुनीब भाई तारा की तरफ ऐसे देखने लगे जैसे कह रहे हों कि देखो ये औरत है, इसे देखो, और फिर अपनी बुज़दिली को देखो। तारा तो खुद पे हैरान थी। साद को जानने के बावजूद भी वो खुदा जाने उससे हमेशा अच्छी उम्मीद क्यों रख लेती थी। 2 साल बाद मेरी ज़िंदगी अजीरन करने का ख्याल तुम्हें किसने दिलाया? वो तारा से मुखातिब था। 2 साल तक तुम्हें होश नहीं रहा कि तुम्हारी बीवी कहाँ है और किस हाल में है?
منیب بھائی ہمیشہ کی طرح بول پڑے اس کے حق میں۔ تم سے بات کر رہا ہوں میں۔ وہ منیب کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے تارا سے مخاطب تھا۔ تمہیں مجھے چھوڑنا ہی تھا سعد، کم از کم بتا تو دیتے، اطلاع تو کر دیتے۔ چھوڑنا ہی تھا تو پوری طرح چھوڑ دیتے۔ وہ اب بھی دکھی تھی، سعد کو نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ محسوس ہوا تھا۔ ظاہر ہے تمہیں لوٹنا نہیں تھا، مجھے شادی کرنی پڑی۔ کیوں؟ تم نے لوٹنے کا کہا تھا اسے؟ منیب نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا تھا۔ کیوں میرے والدین نہیں آئے تھے اسے منانے کے لیے؟ وہ اب پتے کھیل رہا تھا۔ والدین کے ساتھ شادی نہیں ہوئی تھی اس کی، تمہارے ساتھ ہوئی تھی۔ تم آئے تھے؟ کوئی خبر، کوئی فون، کوئی میسج تک بھی نہیں۔ تم جیسے مرد ہوتے ہیں جو کسی عورت کو اپنے ساتھ باندھ کے یوں چھوڑ دیتے ہیں، اور اس جیسی مسکین عورتیں ہوتی ہیں جو شعور رکھنے کے باوجود بھی صابر بن کے انتظار ہی کرتی رہتی ہیں شوہروں کے لوٹنے کا۔ ساتھ نے کندھے اچکائے۔ بہرحال مجھے نہیں اندازہ تھا کہ اس کا لوٹنے کا کوئی ارادہ ہے۔ میں نے شادی کر لی، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس وقت وہ تارا کو گھٹیا ترین آدمی لگا تھا دنیا کا۔ دل چاہا تھا وہ اس پہ تھوک دے، اس کی محبت پہ تھوک دے جس کا دعویٰ اس نے شادی کے بعد کیا تھا اور خود کو سعد خان کہلاتا تھا۔ تم نے آج تک اسے نکالنے کی وجہ بتائی؟ منیب بھائی بڑی مشکل سے خود پہ ضبط کیے ہوئے تھے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ سعد خان کے گھر میں کھڑے ہو کے اس کا منہ توڑ دیں۔ یہ خود ہی گئی تھی۔ تارا نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ تم نے جانے کے لیے نہیں کہا تھا؟ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ اب ہمیں الگ ہو جانا چاہیے، ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے سعد خان؟ میں اپنی بات کر رہا تھا، مجھے لگا تھا کہ ہم نہیں رہ سکتے ایک ساتھ۔ وہ صاف جھوٹ بول رہا تھا، اس کی آنکھوں سے دکھ رہا تھا۔ جھوٹ مت بولو سعد۔ وہ ٹوٹ سی گئی تھی اس کے نت نئے روپ دیکھ کے۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ ٹھیک ہے تم خود گئیں تو آنا بھی خود ہی چاہیے تھا، اگر نہیں آئی تو میرا کیا قصور؟ اتنی معصومیت، اتنا بھول پن؟ تارا حیران تھی۔ منیب کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رہ گیا۔ تارا نے ان کا بازو پکڑ لیا تھا۔ منیب بھائی رہنے دیں، تم چلو گی یا مزید کوئی تماشا رہتا ہے بننا؟ وہ دکھ اور اذیت بھرے انداز میں تارا سے مخاطب تھا۔ آپ جائیے، میں فی الحال یہاں ہوں۔ تم پاگل ہو تارا، اس بے غیرت آدمی کے پاس رکو گی؟ شٹ اپ منیب، میرے گھر میں کھڑے ہو کے تم مجھے بے غیرت کہہ رہے ہو؟ وہ میں ہوں یا کہ تم؟ ایک تو تم لوگوں کو 2 سال بعد ہوش آیا ہے، اوپر سے میرے ہی اوپر چڑھ دوڑے ہو۔ حد ہو گئی، لعنت بھیجو اس خبیث پہ اور چلو۔ منیب تارا سے مخاطب تھے۔ تم پھر حد سے بڑھ رہے ہو۔ سعد کا انداز للکارنے والا تھا۔ حد میں تو تمہیں نہیں رکھا ہم نے، تبھی یہ صورتحال دیکھنی پڑ رہی ہے۔ وہ بپھر کر آگے بڑھا۔ 2 قدم کہ تارا آگے آئی۔ کچھ تو حیا کر لو سعد، کچھ تو لحاظ کر لو۔ مجرم بھی ہو اور اکڑ بھی رہے ہو، میرے سامنے میرے بھائی کو بے عزت کر رہے ہو۔ تارا پہلی بار بولی تھی۔ اپنے بھائی سے کہو کہ عزت چاہتا ہے تو شکل گم کرے اپنی یہاں سے، ابھی اور اسی وقت۔ منیب کچھ کہنے لگے جب تارا نے انہیں روکا اشارے سے۔ آپ جائیے، میں آ جاؤں گی، فکر نہ کریں، اس بار لوٹوں گی تو بات کر کے، اپنا جرم پوچھ کر اور دوسروں کا جرم ثابت کر کے۔ آپ جائیے۔ منیب بے یقینی سے اسے دیکھنے لگے۔ تارا تم یہاں اکیلی؟ مجھے کچھ نہیں ہوگا، آپ جائیں۔ امی ابا کو فی الحال کچھ نہ بتائیے گا، میں خود آ کے بتاؤں گی۔ یہ ایک دم سے تارا اتنی باہمت کیسے ہو گئی؟ وہ سوچنے لگے۔ تارا تم؟ منیب بھائی پلیز۔ وہ بے چارگی سے نکل گئے۔ سعد نے اپنا کالر ٹھیک کیا۔ کیا جرم ثابت کرو گی تم مجھ پہ؟ جرم ایک ہو تو بتاؤں۔ خیر جلدی کیا ہے، ابھی یہی ہوں۔ میرے کمرے میں رکھا ہے اسے تم نے؟ اس کا بیڈ روم الگ ہے۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اسے لوٹ جانے کا نہیں کہہ پا رہا تھا۔ تمہارے رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ویسے، مگر مرضی ہے تمہاری، دل جلانا چاہو تو رک جاؤ۔ ہاں مگر علینا کی ذمہ داری میں نہیں لے سکتا، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ وہ اسے علینا سے ڈرا رہا تھا۔ اس بار تارا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ شکریہ کہ تم نے میرا کمرہ اسے نہیں دیا۔ وہ اپنی جگہ الگ بنانے کی عادی ہے، کسی اور کی چیزوں پہ حق جمانا جائز نہیں سمجھتی، خوددار ہے وہ۔ اچھا کمال ہے ویسے، کسی اور کے بندے پہ حق جمانا جائز ہے؟ اس نے سوٹ کیس اٹھا لیا، کمرے کی طرف بڑھی اور وہ وہیں صوفے پہ بیٹھ گیا کچھ دیر کے لیے۔ اس کے لیے یہ صورتحال غیر متوقع تھی۔ الجھے ہوئے دماغ کے ساتھ امی ابا کے انتظار میں وہ وہیں بیٹھ گیا۔ دوسری طرف علینا نے کمرے میں توڑ پھوڑ مچائی ہوئی تھی۔
وہ کمرے میں آئی تو ہر شے جوں کی توں موجود تھی، فرنیچر، اشیاء اسی طرح، یہاں تک کہ وارڈروب میں اس کے جوڑے اور ضرورت کی چیزیں بھی ویسے ہی پڑی تھیں، ایسے جیسے ابھی تک کسی نے کسی چیز کو ہاتھ تک نہ لگایا ہو۔ کمرے میں گرد کا نام و نشان تک نہ تھا، جس سے ثابت تھا کہ روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک بار اس کمرے کی صفائی کروائی جاتی ہے۔ ساتھ کی کچھ اشیاء ایش ٹرے سمیت مختلف جگہوں پہ رکھی ہوئی تھیں۔ ایش ٹرے میں سگریٹ کے بجھے ہوئے ٹوٹے موجود تھے۔ اس نے اٹھا کے دیکھا، لگتا تھا آج ہی پیے گئے ہیں۔ وہ ٹوٹے پھینک کے بستر کی طرف آئی، بے شکن چادر دھلی دھلائی ہوئی۔ اس نے تکیے کے کور پہ ہاتھ پھیرا اور بیٹھ گئی۔ سب کتنا عجیب لگ رہا تھا۔ فون بجنے لگا تھا، دیکھا تو منیب کا تھا۔ اس نے ریسیو کیا۔ میں اپنے بیڈ روم میں ہوں منیب بھائی، آپ فکر نہ کریں۔ نہیں، اکیلی ہوں، آپ گھر جائیں پلیز، اور امی ابا کو کچھ نہ بتائیے گا، میں خود آؤں گی۔ ساتھ سے ایک بار مجھے بات کرنی ہے، بغیر دکھ اور غصے کے، بغیر کسی جذبات کے۔ میں اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی، نہ غصہ کرنا چاہتی ہوں۔ آواز میں نمی تھی، مگر ایک بار تو پوچھوں گی اس سے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ منیب پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے، وہ بس خود بولے گئی۔ زندگی میں وہ ہوتا کم ہی ہے جو آپ سوچتے ہیں۔ وہ سوچتی تھی تو الجھ جاتی تھی۔ وہ اٹھ کے واش روم میں چلی گئی۔ کیبنٹ کھولے تو اس کا 2 سال پرانا شیمپو اسی حالت میں آدھی شیشی غیر استعمال شدہ پڑی تھی۔ صابن ایکسپائر، فیس واش اور کلینزنگ لوشن اسی طرح تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے وہ واش بیسن کاؤنٹر پہ رکھے ہوتے تھے اور اب کیبنٹ میں پڑے تھے۔ بیسن کے پاس ایک فریش سوپ اور شیمپو پڑا ہوا تھا، یہ ساتھ ہی استعمال کرتا تھا۔ مطلب اس کمرے میں آتا رہا ہے، مگر اس سب کا کیا حاصل؟ واش روم سے باہر آئی تو باہر کی آوازوں سے اندازہ ہوا شاید وہ لوگ آ گئے۔ اس نے سر پہ دوپٹہ لیا اور انہیں پریشان کرنے باہر نکل گئی۔ تم نے کہا تھا تم اسے چھوڑ چکے ہو؟ وہ کمرے میں اندر آیا تو آدھا کمرہ الٹا پڑا تھا، کپڑے بکھرے، چادر نیچے لٹک رہی تھی سرک کے، ایش ٹرے الٹی پڑی تھی، سنگھار میں اس پہ پرفیوم کی شیشیاں ڈھلک کے گر گئی تھیں اور میک اپ کا سامان بکھرا ہوا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی، ہوش میں آؤ الینا، یہ کیا جاہلانہ طریقہ ہے بات کرنے کا؟ اس نے گریبان چھڑواتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ میں جاہل ہوں؟ تم جھوٹے ہو، دھوکے باز ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ہوں دھوکے باز، جھوٹا، فریبی۔ مرا تو میں چاہ رہا تھا نا تم سے شادی کرنے کے لیے۔ ہاں مر رہی تھی، میں ہی مر رہی تھی تم پہ۔ مگر جھوٹ تو نہ بولتے۔ تارا ان کے کمرے کے پاس آ کے رک گئی۔ وہ چاہ رہی تھی وہ تحمل سے بات کر لے ان سے، مگر الینا کا شور سن کے رک گئی۔ تو مت کرتی میرے ساتھ شادی، پتا تو تھا شادی شدہ ہوں، جکڑا ہوا ہوں، کیوں آئی میرے پیچھے؟ کیوں نہیں چھوڑا پیچھا میرا تم نے؟ چھوڑ دیتی، مت آتی باتوں میں میرے۔ اسے اپنے آپ کو بچانا آتا تھا، وہ یہی کام کر رہا تھا۔ ہاں میں غلط تھی میں، پر کیا کرتی؟ محبت کرتی تھی تم سے، تم جیسے صفاق اور سیلفش انسان سے محبت کر بیٹھی تھی۔ اس کے بعد وہ بول نہ سکی اور تارا دروازے کے پاس رک نہ سکی۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیسی عجیب و غریب صورتحال سے دوچار ہونے آ رہی ہے اس گھر میں۔ ساس اسے احساس دلا چکی تھی کہ اس نے دیر کر دی ہے لوٹنے میں، اب کوئی فائدہ نہیں۔ سسر نے خفگی سے اس کے سلام تک کا جواب نہیں دیا۔ ملازم اسے مہمانوں کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے اور یہ فریبی اور دھوکے باز شخص، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کیا کہے۔ وہ کمرے میں چلی آئی۔ رات کا کھانا اسے کمرے میں بھجوا دیا گیا۔ گھر کے افراد کی طرح میز پہ بلایا نہیں گیا تھا۔ اس حالت میں رکنا بے وقوفی تھا اور خاموشی سے چلے جانا بھی بے وقوفی تھی کہ ساتھ اپنے رشتے کو اب اسے کوئی موڑ تو دینا ہی تھا، اور اس کے لیے اس سے بات تو ہر حال میں کرنی تھی۔ اس سے کھانا نہیں کھایا جا رہا تھا۔ اس نے ملازم کو کہا کہ کھانے کی ٹرے واپس لے جائے اور باہر نکل آئی۔ دم گھٹ رہا تھا، جیسے بیلکنی کی طرف نکل گئی۔ یہاں اکثر وہ کھڑی ہو کے ساتھ سے باتیں کرتی تھی۔ کیسی ہو؟ وہ اچانک ہی آیا تھا پیچھے سے۔ تارا نے مڑ کے بس ایک بار یقین کرنا چاہا کہ وہ کھڑا ہے۔ کیسی نظر آ رہی ہوں؟ مجھے الجھاؤ مت تارا، تم نے مجھے 2 سال الجھا کے رکھا ہے ساتھ، اب کیا چاہتی ہو؟ وہ بے بسی سے بولا۔ چاہ رہی تھی، مگر اب کچھ نہیں رہا چاہنے کے لیے۔ تمہیں الزام دینے کا بھی فائدہ نہیں، جو سمجھنا نہ چاہے اسے کیا سمجھانا۔ اتنی ہی بد دل تھیں تو لوٹی کیوں ہو؟ کیا کروں ساتھ؟ مشرقی والدین کی بیٹی ہوں نا، انہوں نے کہا۔
شوہر کہتا ہے نوکری چھوڑ دو تو چھوڑ دینی چاہیے، میں نے چھوڑ دی۔ تم نے کہا نہیں رہنا چاہیے، میں نکل گئی۔ اگر اس رات کے بعد ایک رات بھی ٹک جاتی سعد خان تو تم مجھے روزانہ گھر سے نکل جانے کا کہتے۔ روزانہ میں ایک بے غیرت زندگی گزارتی، اسی دن نکل گئی، تب بھی قصوروار میں ہی ٹھہری، تمہاری نظر میں بھی، تمہارے گھر والوں کی نظر میں بھی، اور جب اپنے گھر والوں کی نظر میں بھی ٹھہری تو پھر سے تمہارے گھر آ گئی۔ لو دیکھو کتنی بے بس ہوتی ہے یہ مشرقی لڑکی، پڑھی لکھی، باشعور، سمجھدار، خوبصورت، سب کچھ ہے، مگر نصیب اچھا نہیں۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور بول رہی تھی، مجھے تمہاری طرح زیادہ بولنا نہیں آتا، بس اب جو ہے سو ہے، ان حالات میں رہنا چاہتی ہو تو رہ سکتی ہو، البتہ اگر تمہاری یا تمہارے گھر والوں کی طرف سے ایسی کوئی ڈیمانڈ آئی کہ میں علینا کو چھوڑ دوں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا سعد؟ تم مجھے چھوڑ سکتے ہو تو علینا کو بھی چھوڑنا تمہارے لیے آسان ہی ہوگا۔ نہیں ہے آسان، محبت کرتی ہے وہ مجھ سے، مر جائے گی۔ دکھی لہجہ تھا اس کا، قابل طرز، قابل رحم۔ وہ پھیکی مسکراہٹ سے دیکھتے ہوئے نظر پھیر گئی۔ تم اگر رہنا چاہو تو رہ سکتی ہو، مر جائے گی تمہاری بیوی مجھے گھر میں دیکھ کے، جب سے آئی ہوں چیخ رہی ہے، رو رہی ہے، اسے وہ سب آتا ہے جو مجھے نہیں آیا، رونا، چیخنا، اپنا حق لے لینا، جو مجھے نہیں آ سکا، اور جو مجھے آتا ہے وہ شاید وہ نہ سیکھ سکے، صبر کرنا، انتظار کرنا، راستے سے خاموشی سے ہٹ جانا۔ میں سمجھا تھا کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، میں بھی سمجھی تھی کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میں بھی غلط تھی ساتھ، ہٹ گئی منظر سے، اب بھی ہٹ جاؤں گی، فکر نہ کرو، بس بولنا آ گیا ہے، مگر لڑ لڑ کے ہر روز تم سے اپنا حق نہیں لے سکتی، جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی جاؤں گی۔ پہلے اس امید کے ساتھ گئی تھی کہ تم منانے آؤ گے، اب کی بار یہ امید نہیں ہے، تو کوئی فیصلہ ہو کے ہی رہے گا، کاغذات بھجوا دو یا زبانی کلامی آزادی دے دو، مرضی ہے تمہاری۔ آج جیسے وہ دل پر خنجر چلا گئی تھی، کہہ کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ جہاں تھا وہیں کھڑا رہا اور رات پچھلے پیروں سے کھسکتی رہی۔ شفیع صاحب دفتر سے سیدھے سعد کے گھر چلے گئے تھے اور اسی وقت اتفاق سے منیب بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے اور سعد بھی موجود تھا۔ سعد کی دوسری شادی کی خبر پہ اس لڑکی نے ادھم مچائے رکھا تھا۔ وہ خود پہلے حیرانی، پھر پریشانی اور پھر نتیجے پہ پہنچنے کی سوچ رہے تھے۔ انہوں نے تارا سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ اس کے چہرے پر بھی الجھن کے آثار تھے، مگر وہ علیحدگی کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ 2 بیویاں رکھ سکتا ہے، دونوں کو ایک خوشحال زندگی دے سکتا ہے۔ فی الحال زندگی تو دے سکتا ہے، مگر جذباتی وابستگی اور چھوٹی نا انصافیاں جو انسان کو تھکا دیتی ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹی ایک عمر سفر کرے، سفر میں رہے۔ ضرورتیں تو وہ بھی پوری کر سکتے تھے اس کی، وہ خود بھی اتنی تو سکت رکھتی ہی تھی۔ بیٹی مضبوط ہوئی تو انہیں بھی ذرا حوصلہ ہوا۔ اس بار کمرے سے اپنی تمام اشیاء کا وجود مٹا دیا، پھینکوا دیں، اٹھوا دیں، وہ سب کچھ خالی کر کے جا رہی تھی۔ اور اس لمحے جب وہ گھر سے نکل رہی تھی، گئی تو وہ پہلے بھی تھی اور 2 سال اس کی زندگی میں غیر موجود رہی تھی، مگر جانے کیوں سعد کا دل اسے چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ مگر دوسری طرف علینا تھی جسے اس نے خود لایا تھا، تارا کو خود جانے کے لیے کہا تھا۔ پہلی بار تارا کی وارڈروب اس نے خود کھولی اور اس بار وہ وارڈروب کی درازوں میں تارا کی استعمال کی چیزیں تلاش کر رہا تھا۔ اسے پہلے نا امیدی ہوئی، پھر وہ مایوس ہوا اور اب شکایت بھرا مگر مضبوط اجنبی تاثر دے رہا تھا۔ یہ اس کی بھول تھی کہ دکھ دینے والے واپس نہیں ملتے۔ وہ طاقت کے جام میں سب کر جاتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار محسوس ہوا تھا اس کو کہ وہ جب دوبارہ اس کے گھر سے جا رہی ہے تو اس کے ساتھ چند گنی چنی استعمال شدہ چیزوں کے علاوہ اور بھی کچھ لے جا رہی ہے، جیسے کچھ بہت بڑی طاقت، جیسے دل کا سکون، یا یہ کہ دل۔ 2 سال گزر گئے تھے۔ محبت کا اصل مقصد دل نہیں ہوتا، رسائی بھی نہیں ہوتا۔
البتہ محبت کا احساس محبت کرنا ضرور سکھا دیتا ہے۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین چمکی تھی اور 2 تصاویر نیٹ ورک کی لہروں پر سوار ہو کے اس تک پہنچی۔ منیب بھائی اپنی بیوی سعدیہ کے ساتھ کھڑے تھے مسکراتے ہوئے۔ تارا نے انہیں بتایا کہ اصل محبت نہ بھی ملے تو بھی خود آگے بڑھ کے محبت کو محسوس کرنا ہوتا ہے۔ اریبہ نے آپ کی قدر نہیں کی، کوئی بات نہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ محبت کی قدر کریں، یہ خود بڑی ہے آپ کی طرف۔ اس نے ہاتھ تھامنا چاہا ہے آپ کا، اسے انکار آپ کی حماقت ہی نہیں غلطی بھی ہوگی۔ پھر دل کا دکھ تو آپ جانتے ہیں نا، اس کے دل کو دکھ دے کے آپ کو کیا ملے گا بھائی؟ خود محبت سے چوٹ کھا کے آئی تھی، شکستہ ہو کے انہیں مشورہ دے رہی تھی۔ منیب بھائی نے تارا کا پاس رکھا اور سعدیہ سے شادی کر لی۔ اکرام صاحب نے بھی شراکت کی، ماں نے بھی۔ بہت عرصے بعد وہ ان سے ملے تھے۔ بازل اس کی بیوی نہیں تھے۔ بازل کا رویہ فیملی کے ساتھ کیا تھا اسے یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا۔ بازل شادی کر کے نہ صرف الگ ہو گیا تھا بلکہ کئی دن بعد صورت دکھاتا تھا۔ اس کے پاس وقت نہیں تھا، وہ اپنی زندگی جینا چاہتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے اور اس کی فیملی کو زیادہ ڈسٹرب کیا جائے۔ اکرام صاحب بہت کمزور اور نڈھال سے لگ رہے تھے۔ شفیع صاحب نے انہیں واپس پاکستان سیٹل ہونے کا مشورہ دیا تھا۔ وہ خود بھی یہی سوچ رہے تھے، مگر دونوں بچوں کی وہاں شادی کروائی تھی، کاروبار بھی وہیں تھا۔ شفیع صاحب کو محسوس ہوا کہ انہیں کسی کی ضرورت ہے۔ بیٹے اور بیٹی کی شادی کے بعد وہ لوگ ان سے زیادہ تنہا زندگی گزار رہے تھے۔ تارا کو بھی محسوس ہوا تھا۔ تارا نے باپ سے مشورہ کیا، انہیں دل پہ پتھر رکھنے کو کہا۔ مانا کہ منیب کو انہوں نے بیٹے کی طرح پالا تھا اور وہ اسے خود سے دور نہیں کر سکتے، مگر انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ اب منیب کو اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ منیب بہت مشکل سے راضی ہوئے، مگر بہرحال باپ کی حالت پیش نظر تھی، اور شادی کے 2 ماہ بعد شفیع بیٹے اور بہو کو خود لے گئے اکرام کے پاس اور چھوڑ آئے۔ تارا نے باپ کا بزنس تھوڑا بہت سیکھ لیا تھا اور ان کے ساتھ مل کے کام کرنے لگی تھی۔ اس کی ایک بار اریبہ سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے 2 بچے تھے چھوٹے سے۔ وہ بظاہر ٹھیک تھی، مکمل تھی اس کی زندگی، مگر آنکھوں کے اندر کوئی روشنی ایسی تھی جو کبھی کبھار مدھم پڑ جاتی ہو۔ تارا کو لگا وہ اندر سے کچھ نامکمل ہے یا پھر افسردہ۔ تارا نے اسے پہچان لیا تھا اور اسے مخاطب کیا۔ بہت دیر تک وہ دونوں بیٹھی باتیں کرتی رہی تھیں۔ پھر اچانک ہی اس نے خود ہی تارا کو بتایا تھا کہ منیب کے پروپوزل کے انکار میں اس کی ستیلی ماں کا ہاتھ تھا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ پھر منیب بھی جلدی پیچھے ہٹ گیا اور پتہ نہیں کیسے یہ معاملہ ختم ہی ہو گیا۔ پھر اچانک بابر کا رشتہ آیا اور گھر والوں کو پسند بھی آ گیا۔ بظاہر بابر میں کوئی برائی بھی نہ تھی اور وہ ان دونوں کی پسندیدگی کے بارے میں بھی آگاہ تھا، اور تارا اس سے پوچھ نہ سکی کہ آپ خوش بھی ہیں کہ نہیں۔ یہ پوچھنے کا فائدہ بھی نہیں تھا۔ اس نے منیب بھائی کو اریبہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، بس وہ ان سے سعدیہ کی باتیں کرتی تھی۔ ان 2 سالوں میں وہ لوگ 2 بار منیب سے ملنے گئے تھے، ایک مہینے کے لیے، اور منیب 1 بار آ چکے تھے، اور اس بار بھی انہی کے آنے کا پروگرام تھا۔ مہروز اپنے گھر میں مگن تھی۔ سب کی زندگی کسی ٹھکانے جا لگی تھی۔ ایک تارا تھی جو بظاہر مطمئن، مصروف، مگر ماں باپ کو اس کی تنہائی کے احساس نے کہیں اندر سے مار رکھا تھا۔ عماد ان کے دوست کا بیٹا تھا، سعودیہ سے آیا ہوا تھا۔ سعودی حکومت نے جب سے پاکستانیوں پر ٹیکسز کی اضافی بھرمار کی تھی، کئی فیملیز کے ساتھ وہ بھی گھبرا کے پاکستان لوٹ آئے تھے کہ جتنا کماتے تھے اتنا ٹیکس بھرتے تو زندگی کیسے گزرتی۔ یہاں آ کے فرید الدین صاحب نے ایک درمیانے درجے کا ہوٹل خرید کے بڑے بیٹے کے حوالے کیا تھا، اور چھوٹا عماد جو تعلیم کے لیے ایک عرصہ پاکستان میں ہی رہا تھا، وہ یہاں آج کل جاب تلاش کر رہا تھا۔ شفیع صاحب کو ان کی فیملی اچھی لگی تھی۔ پھر عماد سلجھا ہوا ٹھنڈے مزاج کا لڑکا تھا، خوبصورت، لمبا اور بڑے جسم والا، چست اور خوبرو سا۔ وہ لوگ اس کے لیے لڑکی دیکھ رہے تھے اور ان کے ہاں دعوت پہ آئے تو تارا کو پسند کر گئے۔ عماد الدین نے بھی تارا کے لیے حامی بھر لی تھی، اور تارا کو غصہ تھا کہ یہ عجیب لڑکا ہے۔ ماں باپ نے کہا اور مان لیا۔ پہلے تو اس نے فون کر کے اسے سمجھایا کہ وہ غلط سودا کر رہا ہے، ایک اپنے سے 2 سال بڑی عمر کی لڑکی، اور وہ بھی جو شادی شدہ رہ چکی ہو۔ پھر تم تو
خوبصورت پڑھے لکھے ہو، پاکستان میں تو تمہیں اچھی سی کنواری کم عمر لڑکی مل جائے گی۔ اور اس نے بظاہر اسے جی ہاں کہتے ہوئے فون رکھ دیا، مگر اگلے ہی دن پھر اپنے والدین کو بھیج دیا مٹھائی کے ٹوکرے کے ساتھ۔ وہ پریشان ہو گئی، مگر شفیع صاحب کے ہونٹوں کی مسکراہٹ، اطمینان اور ماں کے اصرار کے سامنے بول نہ سکی۔ وہ دونوں کو دیکھتے ہوئے جانے کیوں پہلے چپ ہوئی پھر رو دی، اور وہ دونوں پریشان ہو گئے۔ اس طرح تو وہ پہلے کبھی نہیں روئی تھی، اتنے دکھوں میں بھی نہیں۔ وہ روئی تو شفیع صاحب پریشان ہو گئے اور اسے ساتھ لگا لیا اور خود بھی بے وجہ ہی رو دیے۔ ماں مایوس ہو گئیں، پھر اٹھ کے چلی گئیں۔ ایک دم سے سارے ماحول پہ اداسی چھا گئی۔ اس کے رونے میں عجیب درد تھا، مایوسی تھی، ایسے جیسے وہ خود کو سمجھا کے تھک گئی ہو، وہ خود کو سنبھال کے تھک گئی ہو، ایسے جیسے اس کے لیے یہ سب ناقابل قبول ہو، ناممکن ہو، یا پھر مشکل ہو، اور پھر معیوب ہو۔ اگلے دن شفیع صاحب فرید کے گھر چلے گئے۔ وہ پریشان تھے اور گھبرائے ہوئے بھی۔ فرید ان کی طبیعت دیکھ کے کچھ فکر مند سے ہوئے۔ تو مجھے بلا لیتے شفیع، میں آ جاتا۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو خود کیوں ڈرائیو کر کے آئے ہو؟ میں تمہیں بلا کے یہ خبر نہیں سنا سکتا تھا، میں نے سوچا خود جا کے تم سے معذرت کر آؤں۔ وہ شکستہ بھی تھے اور شرمندہ بھی۔ کیسی خبر شفیع؟ خیریت تو ہے؟ پریشان لگ رہے ہو یار مجھے لگتا ہے ہم نے جلدی کر دیا رشتے کے بارے میں، دیکھو وقت دینا چاہیے، دونوں کی زندگی کا معاملہ ہے۔ وہ انکار سے پہلے کی تمہید باندھنا چاہ رہے تھے۔ ہم نے کوئی جلدی نہیں کی شفیع، بلکہ بروقت فیصلہ کیا ہے۔ وہ انکار سے پہلے کی تمہید باندھنا چاہ رہے تھے۔ ہم نے کوئی جلدی نہیں کی شفیع، بلکہ بروقت فیصلہ کیا ہے۔ وہ ٹھیک ہے فرید، مگر کیا؟ زیادہ مت سوچو، بس شادی کی تاریخ رکھ دو۔ فرید، عماد چھوٹا ہے تارا سے، دیکھو اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ فرید نے عماد کو بلا کے ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ہاں بھئی بتاؤ، تم خوش ہو اس رشتے سے؟ جی بالکل خوش ہوں۔ اس طرح بولو کہ تمہارے انکل کو یقین آ جائے بیٹے۔ انکل، میں اس رشتے سے 100% خوش ہوں۔ شفیع صاحب شرمندہ سے ہو گئے۔ چلو اب تم جاؤ۔ شفیع صاحب کے پاس بولنے کے لیے جیسے کچھ رہا ہی نہیں، مگر رہ کر تارا کا یوں پھوٹ کے رونا بے چین کیے جا رہا تھا۔ حماد بات کرے گا تارا سے، تم بے فکر رہو۔ انہوں نے اپنے تئیں انہیں تسلی دے کے بھیج دیا تھا۔ زندگی عجیب ہوتی ہے، آپ کو بہت سارے فیصلے دل کے لیے نہیں بس زندگی کے لیے کرنے پڑتے ہیں۔ وہ اپنے دل میں سعد کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتی تھی، جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک مختصر سے عرصے میں محبت کی شکل اختیار کر گیا، اور پھر وہ محبت بہت جلد ہی ناکارہ ہو گئی۔ وہ آخری بار جب اس گھر سے نکل رہی تھی تو اس نے صرف ایک بات سنی تھی سعد اور اس کی ماں کی گفتگو میں۔ وہ پوچھ رہی تھی، تم نے تارا کے ساتھ ایسا کیوں کیا سعد؟ اسے کیوں جانے کو کہا؟ اس میں کیا کمی تھی؟ اس وقت سعد نے صرف ایک جملہ کہا تھا، میں اسی لیے اس کے ساتھ نہیں رہ پایا کہ اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ ان دونوں کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اسے دیکھ کے چپ ہو گئے اور وہ نکل آئی۔ اس کے بعد سعد کی ہمت نہ ہوئی اس سے دوبارہ بات کرنے کی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے چاہتا بھی ہے، وہ اسے چاہے گا، مگر اسے یقین تھا کہ وہ اسے کبھی کسی اچھے مقام پر نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اسے خود سے زیادہ مضبوط پوزیشن میں دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ آج یہ اقرار اس نے بڑی بیچارگی میں کر دیا تھا۔ وہ محبت میں بھی حکومت کرنا چاہ رہا تھا، حالانکہ محبت میں حکومت نہیں کی جاتی، بلکہ محبت خود آپ پہ حکومت کرتی ہے۔ وہ اس خود غرض آدمی کو چھوڑ آئی تھی تب ہی، اس کے بعد سب آسان ہونے لگا۔ اور اسی صبح، شادی کی پہلی رات کے بعد والی صبح، جب منیب بھائی، سعدیہ اور مہروز اس کے لیے ناشتہ لے کے آئے، تو منیب بھائی نے کچن کے پاس کھڑے ہو کے اسے مخاطب کر کے کہا تھا، تارا، تمہیں یاد ہے نا، محبت ایک بار ہی ہوتی ہے، مگر محبت ہمیں محبت کرنا ضرور سکھا دیتی ہے۔ مجھے پتہ تھا آپ میرے سارے سبق مجھ پہ دہرائیں گے۔ وہ مسکرائی۔ اس کے اندر کوئی جوش نہیں تھا، البتہ اطمینان ضرور اس کے چہرے پر تھا، وہ اطمینان جو سعد کے ساتھ رہتے ہوئے اس کے چہرے پہ نہیں ہوتا تھا۔ زندگی دوبارہ چل پڑی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد کئی طرح کے لوگوں کی زندگی اسی طرح کی دیکھی تھی، اس سے بھی زیادہ حیران کن، بے کیفیت، خالی، کھوکھلی۔ تب بھی لوگ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، جیتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ یہی زندگی ہوتی ہے۔ جو آپ کی قدر نہ کرے اس کی زندگی سے نکل جاؤ، ورنہ عمر بھر پٹتے رہ جاؤ گے۔ جو آپ کو چاہے اسے ایک موقع ضرور دو، اگر دے سکو، بشرط یہ کہ وہ چاہے دل سے۔ دل تب بھی کبھی کبھار ضدی ہوتا ہے، نفی تو کرتا ہے، مگر جب محبت ملے تو
تو محسوس کرتا ہے۔ دروازہ نہ کھولے کھڑکی کا ایک روزن ہوا دیتا ہے۔ آج ہم نے یوں ہی خوشی کر لی، دل جلا کر ہی روشنی کر لی، ڈوب کر تیری نیلی آنکھوں میں غرق ہم نے تو زندگی کر لی۔ تارا، عماد اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ آپ اس سے بہت محبت کرتی تھی؟ اس نے کچھ لمحے خالی آنکھوں سے عماد کی طرف دیکھا اور پھر رخ پھیر لیا۔ کیا دوبارہ محبت شروع نہیں کی جا سکتی؟ وہ اس وقت سادگی سے پوچھ رہا تھا۔ اسے حاصل کرنے کے باوجود بھی اس کی محبت کی طلب تشنا تھی۔ دوبارہ زندگی شروع کی جا سکتی ہے، اور محبت آپ تو محبت کرنے کا ہنر ضرور محبت آپ کو محبت کرنے کا ہنر ضرور سکھا دیتی ہے۔ منیب بھائی سے کہی گئی بات یاد آ گئی، اور راستے بھی تو کھولتی ہے۔ وہ اس کے برابر کھڑا ہوا تو اس سے بڑا دکھنے لگا۔ تم نے چھپ کر ہماری باتیں سنی ہیں، ہے نا؟ چھپ کر نہیں، میں پیچھے کھڑا تھا آپ کے۔ آپ مڑ کے دیکھتی تو آپ کو یقین آتا کہ میں نے آپ سے شادی صرف اپنے لیے نہیں کی، آپ کے لیے کی۔ میرے پاس جو ہے وہ میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتا، میں آپ سے محبت کرنا چاہتا ہوں۔ تم بہت اچھا بولنے لگے ہو چند دن میں ہی۔ وہ مسکرائی اس کی بات پہ۔ آپ میرے لیے چائے بنا سکتی ہیں؟ میں تمہارے لیے چائے ضرور بناؤں گی۔ وہ کچن کی طرف چل دی، اس کی بات کے جواب میں کہتے ہوئے، میں بھی آپ کے لیے چائے ضرور بناؤں گا جب آپ تھکی ہوئی ہوں گی۔ اچھا، شکریہ، وہ ہنس پڑی۔ اب یہ مت کہنا کہ تم میرے لیے بریانی بھی بناؤ گے۔ وہ کچن میں کھڑی تھی اور وہ پیچھے آیا تھا اس کے۔ آپ سکھا دیں گی تو وہ بھی بنا لوں گا۔ اب اتنی بھی ظالم نہیں ہوں کہ تمہیں بریانی بنانا سکھاؤں۔ وہ چائے کا پانی رکھتے ہوئے ہنس پڑی۔ مجھے اس دن کا انتظار رہے گا جس دن آپ مجھ سے کہیں گی کہ تم میری دوسری محبت ہو۔ وہ یہ تسلیم کر چکا تھا کہ اس کی پہلی محبت نہیں بن سکتا تھا، تبھی چائے کا کپ لیتے ہوئے مسکرایا تھا۔ وہ اپنے حصے کا کپ لے کر کچن سے باہر آئی تو سوچنے لگی کہ محبت بھی بھلا پہلی، دوسری، تیسری ہوتی ہے کیا؟ ہو سکتا ہے راستہ دیتی ہو مگر رنگ بدلتی ہے کیا؟ شخص بدلتی ہے، مقام بدلتی ہے؟ اس کے دل نے بتایا کہ نہیں بدلتی، جہاں سے چلتی ہے وہیں اپنے نقش چھوڑ آتی ہے، مگر بڑھ جاتی ہے۔ جیسے وہ کہتی تھی کہ راستہ دیتی ہے، زندگی گزارتی ہے، زندہ رہتی ہے، اور یہ آخری احساس وقفے وقفے سے شکستوں کی تھوڑی بہت بھرپائی کرتا رہتا ہے۔ کبھی صبح کی سفیدی تو کبھی رات کی سرسراہٹ بن کے دل کی دہلیزوں پہ دستک دیتی ہے اور اندر آ جاتی ہے، پھر حکومت کرتی ہے۔ اس کا مطلب اپنے حصے کا کھیل کھیلنا ہوتا ہے، کہیں پہلی تو کہیں آخری بن کے رہنا بھی اسے ناگوار نہیں ہوتا۔ ختم شد۔ ناول تھوڑا گہرا سا تھا، ہاں، بٹ اٹ واز ناٹ دیٹ بیڈ، ہاں، لیکن بہت زیادہ ایسے گہرا اداس سا تھا، ہاں، بٹ اوبویسلی ہیپی اینڈنگ ہی ہے کیونکہ کچھ برا نہیں ہوا۔ آفٹر آل جس سے طلاق ہوئی ہے وہ شوہر نیچر میں اچھا نہیں تھا، اور وہ لڑکا جو منیب ہے اس کی بھی کچھ بیک سٹوری اتنی زیادہ تو بس ٹھیک ہے۔ مطلب مجھے ایسے لگتا ہے شاید اس سے زیادہ اچھا یہ ناول لکھا جا سکتا تھا کیونکہ سٹوری لائن صحیح تھی۔ چلو خیر، یہ تو میرا پوائنٹ آف ویو ہے۔ آپ اپنا فیڈ بیک دینا، چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.